अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज विद सादिया। मलक अहमद यार खान साहब की डायरी से एक और दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि पिछली कहानी की तरह ये भी आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। इससे पहले कि मैं अपनी कहानी का आगाज़ करूँ, दरखास्त ये है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर भी लाजमी से कीजिएगा। आइए आगाज़ करते हैं। लड़की की उम्र 20-21 साल थी और उसकी लाश कुएं से बरामद हुई थी। मैं जब उस कुएं पर पहुंचा तो लाश कुएं से निकालकर मोहल्ले के लोगों ने बाहर रखी हुई थी। खुदकुशी का साफ केस था, लेकिन मैंने तफ्तीश करके अपनी तसल्ली करनी थी कि लड़की खुद ही कुएं में कूदी थी या उसे कुएं में फेंका गया था। ये गाँव नहीं बड़ा कस्बा था जो देहाती इलाके में शहर कहलाता था और यह तहसील हेडक्वार्टर था। उसमें बिजली तो थी लेकिन पानी हर घर में नहीं था। बहुत कम लोगों ने घरों में सरकारी नलके लगवाए हुए थे। अक्सर लोगों ने सेहनों में कुएं खुदवाए हुए थे। बाकी घरों में माशकी यानी कि बहश्ती पानी डालते थे। 3 महलों में सरकारी कुएं खोदे हुए थे। औरतें और माशकी उनसे पानी लेते थे। मुसलमानों का यही एक ही मोहल्ला था, बाकी सब आबादी हिंदुओं की थी और कुछ सिख भी थे जिनकी आबादी मुसलमानों से ज़रा कम थी। मुसलमानों के महल्ले की गलियां खुली थीं, लेकिन ये गली तो बहुत ही कुशादा थी। पहलू ब पहलू 4 बैलगाड़ियां या 4 तांगे गुजर सकते थे। कुआं गली के सिरे पर था, आगे खाली मैदान था और महल्ले के बाकी घर उस मैदान के इर्द गिर्द थे। रात 2 बजे के लगभग थाने में इत्तला आई। मुझे घर से जगाया गया। मुझे जब बताया गया कि एक जवान मुसलमान लड़की की लाश कुएं से निकाली गई है तो मैंने कहा कि ये कत्ल की वारदात है। उस देहाती इलाके के मुसलमान खूंखार किस्म के लोग थे। यही असरात कस्बे के मुसलमानों पर भी थे। कत्ल को तो वो यूं समझते थे जैसे मामूली लड़ाई झगड़े में कोई गुस्से में आकर किसी के मुंह पर थप्पड़ मारता है। गैरत वाले लोग थे। ये लोग एक ही काफिले की सूरत में पाकिस्तान आए थे। उन लोगों में से जो कस्बों और 2 बड़े शहरों में रहते थे उन्होंने थोड़ी बहुत तालीम हासिल कर ली थी। जिनकी लड़की की लाश कुएं से निकाली गई थी वो भी कुछ पढ़े लिखे थे। थाने में रिपोर्ट देने के लिए आने वालों में एक तो लड़की का बाप था और मोहल्ले के 2 आदमी थे। लड़की के बाप ने कापी से फाड़ा हुआ एक कागज दिया जिस पर लिखा था कि मैं अपनी जान खुद ले रही हूँ। ये तीसरी चौथी जमात के बच्चे के हाथ का लिखा हुआ लगता था। लड़की के बाप ने बताया कि लड़की 6 जमातें पढ़ी हुई थी और ये उसी के हाथ की तहरीर थी। क्या आपको यकीन है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी की है? मैंने लड़की के बाप से पूछा। या आपको किसी पर शुबा है? नहीं जनाब, उसने जवाब दिया, मेरा शुबा किसी पर भी नहीं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये तहरीर मेरी बेटी की है। मैंने कुएं तक पहुँचते लड़की के बाप से और भी कुछ बातें पूछी थी। लाश कुएं के पास चारपाई पर पड़ी थी। कुएं के चबूतरे पर 2-3 ईंटें रखी थीं और 2 आदमियों के हाथों में भी लालटेनें थीं। मेरे पास टॉर्च थी। मैंने लड़की के बाप से पूछा कि उसे किस वक्त और किस तरह पता चला था कि उसकी बेटी की लाश कुएं में पड़ी है या कुएं से निकाली गई है। गली में शोर हो रहा था, बाप ने जवाब दिया। मेरी आंख खुल गई। मेरी आंख खुल गई। गली में दौड़ने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। मैं बाहर चला गया। बहुत से लोग कुएं के चबूतरे पर खड़े थे। 2 आदमियों के पास लालटेनें थीं। कुएं पर जाकर पता चला कि कुएं में कोई गिर पड़ा है और 2 आदमी कुएं में उतारे जा रहे हैं। मैं पीछे खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद मेरा छोटा बेटा भी जाग कर आ गया। 2-3 और लालटेनें भी आ गई। मेरा बेटा मुझे ढूंढ रहा था। उसने कहा कि मुझे उसकी माँ बुला रही है। मैं घर गया तो बीवी ने बताया कि हमारी बेटी घर नहीं है। शोर पर मोहल्ले की औरतें भी निकल आई थीं और एक जगह इकट्ठी हो गई थीं। मैंने बीवी से कहा कि वो उन औरतों में होगी। बीवी ने बताया कि वो औरतों में देख आई है। मेरी बीवी बहुत घबराई हुई थी। वो लड़की को तलाश कर चुकी थी। उसने कहा कि जाओ देखो। मैं कुएं पर गया और चबूतरे पर चढ़ गया। कुएं में से एक आदमी की आवाज़ आई कि औरत है। मेरा बेटा फिर आ गया। मेरी बीवी ने मुझे बुलाया था। मैं गया तो बीवी रो रही थी। उसने मुझे ये कागज़ दिया जो मैंने आपको दिया है। मेरी बीवी अंदर गई तो इत्तेफाक से मेरी बेटी के तकिए के नीचे से ये कागज़ निकला। बाप कुएं पर आया। लाश निकाली जा चुकी थी। ये उसकी बेटी की ही लाश थी। लड़की ने जिस तरह कुएं में छलांग लगाई उसका एक ऐनी शाहिद मिल गया। ये दूसरे मोहल्ले का एक मोअज़्ज़िज़ बुजुर्ग था। रात तकरीबन 1 बजे का वक्त था। वो शख्स अपने एक रिश्तेदार के घर से अपने घर को जा रहा था। उसका ये रिश्तेदार करीबुल मरग था। वो उस बीमार के पास बैठा रहा था। वो कुएं से 15-20 कदम दूर मैदान में से गुजर रहा था। रात अंधेरा गहरा था। गली की बत्ती दूर थी। उस शख्स ने कुएं की तरफ देखा। उसे कुएं के चबूतरे पर एक औरत दिखाई दी। दुपट्टे से पता चलता था कि औरत है, वरना पहचानना मुश्किल था कि मर्द है या औरत। ये शख्स अपना रास्ता देखता चंद कदम आगे गया तो उसे कुएं में से धड़ाम की आवाज़ आई।
कुआं खासा चौड़ा और खुला था, आवाज़ गूंजदार थी। उस बुजुर्ग आदमी ने कुएं की तरफ देखा। 1 मिनट पहले उसने चबूतरे पर एक औरत खड़ी देखी थी, वो अब वहां नहीं थी। वो दौड़कर कुएं पर आया। कुएं में से साफ आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई हाथ पांव मार रहा हो। उस आदमी ने शोर मचाया, बाहर आओ ए चौकीदारा, बाहर आओ ए चौकीदार, चौकीदार। और ऐसे ही उसने चौकीदार को और मोहल्ले वालों को पुकारा। चौकीदार कहीं दूर था, वो आ गया। उस बुजुर्ग के कहने पर चौकीदार ने साथ वाले मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। वहां से 2 आदमी निकल आए। इस तरह शोर बढ़ता गया और लोग जाग जाग कर कुएं पर इकट्ठा होने लगे। अगर लड़की अपने तकिए के नीचे अपनी तहरीर छोड़कर ना आती तो शक किया जा सकता था कि लड़की को किसी ने कुएं में फेंका है। एक तो वह तहरीर छोड़ा ही थी, दूसरे वो अपने बिस्तर पर नहीं थी, उसे कोई घर से उठाकर नहीं लाया था। लड़की की लाश 2 आदमियों ने कुएं से निकाल ली। मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और मौका पर जो कागजात तैयार करने थे कर लिए। ये तो यकीन हो ही गया था कि ये खुदकुशी का केस है, लेकिन कुछ अपनी आदत से मजबूर और कुछ कायदे कानून की पाबंदी, मैंने अभी ये फैसला न दिया कि मरने वाली ने खुदकुशी की है। वह सफ़ेद रेश बुजुर्ग जिसने लड़की को कुएं पर खड़े देखा था, मशकूक आदमी नहीं था। मैंने एहतियातन उसके मुतालिक भी पूछताछ कर ली थी। वो कोई बहुत ही शरीफ और नेक आदमी था। मैं तो खामखा बाल की खाल उतार रहा था। लड़की का बाप और उसकी माँ भी उसके तकिए से कागज़ पेश करके कह रहे थे कि लड़की ने खुदकुशी की है। मुझे एक और शक था, वो ये कि लड़की ने किसी के साथ ताल्लुकात पैदा कर लिए होंगे और आप जानते हैं इसके नताइज क्या होते हैं। मैं ये सोच रहा था कि लड़की ने अपने गुनाह के नतीजे को छुपाने के लिए अपनी जान ले ली है। अगर ऐसा ही था तो भी ये पुलिस केस नहीं था कि तफ्तीश शुरू कर दी जाए। मरने वाली तो मर गई थी, लेकिन सुबह जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि लड़की के जिस्म पर तशद्दुद का या किसी ज़रब का कोई निशान नहीं था और लड़की सही मानों में कवारी थी। इससे मेरा ये शक बेबुनियाद निकला। पोस्टमार्टम में मौत का बायस यही था कि वो डूबकर मरी है, यानी उसके पेट और फेफड़ों में पानी भर गया था। मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये फैसला लिख दिया कि लड़की ने नामालूम वजूहात की बिना पर खुदकुशी कर ली है। इस तरह लड़की अपनी कब्र में उसकी मौत के कागजात थाने की फाइलों के कब्रिस्तान में दफन हो गए। 4-5 दिन गुजरे। सुबह सवेरे मैं मामूल के मुताबिक थाने जाने की तैयारी कर रहा था कि एक कांस्टेबल आया। इत्तेफाक से ये वही कांस्टेबल था जिसने 4-5 रोज़ पहले रात 2 बजे मुझे जगाकर इतला दी थी कि कुएं में से एक आदमी की लाश बरामद हुई है। मलक साहब, उसने कहा, उसी कुएं में एक लाश तैर रही है। उसी मोहल्ले के 2 आदमी आए हुए हैं। मोहल्ले वालों को पता चल गया है कि खुदकुशी के लिए ये कुआं ठीक है, मैंने कहा और जल्दी जल्दी तैयार होकर थाने चला गया। मैं कुछ हैरान सा हुआ कि ये लोग, जिन्हें मैं मुसलमान कौम के कबीले के लोग कहूँगा, खुदकुशी करने वाले नहीं थे। मुझे शुबा हुआ कि ये कत्ल की वारदात होगी। एक ख्याल ये भी आया कि लड़की ने मोहब्बत की नाकामी के ज़ेरे असर खुदकुशी की होगी और अब कुएं में जिसकी लाश पड़ी है उसी के साथ लड़की की मोहब्बत होगी और उसने भी खुदकुशी कर ली है। ये मेरी एक फिजूल आदत थी कि मेरा दिमाग इसी तरह की सोचों में उलझ जाया करता था। इस आदत से मैं तंग भी आ जाता था और इससे मुझे फ़ायदा भी होता था। फ़ायदा ये कि मैं बड़ी जल्दी मुलजिमों तक पहुंच जाता था। आपके जहन में ये सवाल उठा होगा कि लड़की ने क्यों खुदकुशी की थी। मैंने कम से कम खुदकुशी की इस वारदात में अपनी आदत पर काबू पा लिया था और मैंने किसी से ये पूछा ही नहीं था कि खुदकुशी की वजूहात क्या थी। मैं कुएं पर पहुंचा। लाश किसी ने निकाली नहीं थी। सुबह सवेरे माशकी लोगों के घरों में पानी पहुंचाने के लिए कुएं पर गए तो एक माशकी का डोल पानी में अटक गया। आमतौर पर ऐसे नहीं हुआ करता। माशकी ने नीचे देखा, कुआं बहुत चौड़ा था। उसे कपड़े से नजर आए, फिर साफ नजर आने लगा कि ये तो किसी आदमी की लाश है। माशकियों ने महल्ले वालों को बताया। बहुत से लोगों ने आकर कुएं में झांका और 2 आदमियों को थाने भेज दिया। उस मोहल्ले में एक रिटायर्ड सूबेदार मेजर रहता था। उसने पुलिस का रोल अदा किया और एक निशानी को वहीं पड़ा रहने दिया। एक माशकी ने बताया कि कुएं के चबूतरे पर ये रेशमी रुमाल पड़ा हुआ था जिसे माशकी ने पड़ा रहने दिया। लोगों ने आकर ये रुमाल उठा लिया और कई आदमियों ने हाथों में लेकर उसे देखा। इतने में ये रिटायर्ड सूबेदार मेजर आ गया। उसे पता चला कि ये रुमाल चबूतरे पर पड़ा हुआ था। उसने माशकी से कहा कि ये रुमाल उसी जगह रख दो जहाँ ये पड़ा हुआ था। इस तरह ये रुमाल मेरे हाथ में आ गया। आजकल ऐसे रुमाल नहीं मिलते। उस वक़्त तक खालिस रेशम के रुमाल होते थे। 1 गज चौड़ा और उतना ही लंबा रुमाल लपेटो तो मुट्ठी में इस तरह आ जाता था जैसे 2-3 इंच कागज़ का टुकड़ा मरोड़ कर मुट्ठी में लिया हो, लेकिन मजबूती ऐसी कि दाएं बाएं कितनी ही ज़ोर से खींचो पड़ता नहीं था। ये आमतौर पर शौकीन नौजवान गले में डालकर रखते थे और ये तोहफे के तौर पर भी दिए जाते थे। मुझे जब बताया गया कि ये रुमाल पहले ही यहाँ पड़ा हुआ था तो मैंने उसे कब्जे में ले लिया। उसे खोलकर अच्छी तरह देखा कि उस पर शायद किसी का नाम काढ़ा हुआ हो। उससे बहुत पहले का वाक़या है कि एक रुमाल ने ही मुझे कातिल तक पहुँचा दिया था। शायद मैं ये कहानी आपको सुना चुका हूँ।
میں نے کنویں میں اترنے والے آدمی بلوائے، وہ جانتے تھے کہ کنویں میں سے لاش کس طرح نکالی جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ ایک لاش نکال چکے تھے۔ لاش باہر آئی تو لوگوں نے فوراً شناخت کر لی۔ یہ تو گلباز ہے، ایک آدمی نے کہا۔ سب دیکھنے والوں نے اپنے اپنے الفاظ میں تائید کی کہ یہ گلباز ہے، اور تقریباً سب نے افسوس کا اور حیرت کا اظہار بھی کیا کہ اسے کون کنویں میں پھینک گیا ہے۔ خدا کو یہی منظور تھا۔ بیچارے کی اس طرح لکھی تھی، سب پیچھے ہٹ جاؤ۔ صوبیدار میجر نے چارپائی پر رکھی ہوئی لاش کے گرد جو آدمی جمع تھے انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے مجھے کہا، ملک صاحب آپ اپنی کارروائی کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے صوبیدار میجر صاحب؟ میں نے کوئی اشارہ لینے کی خاطر اس سے سوال پوچھا، کیا اس نے خودکشی کی ہوگی؟ صوبیدار میجر کوئی جواب سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے لاش کی گردن کے ارد گرد نیلا سا نشان نظر آیا۔ میں نے کہا کہ لاش کے پیٹ اور سینے پر 2-3 آدمی دباؤ ڈالو۔ لاش کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھی، بلکہ کچھ زیادہ ہی کھلی ہوئی تھیں۔ 2-3 آدمیوں نے پیٹ اور سینے پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ میں لاش کے کھلے ہوئے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، اور زور سے دباؤ۔ انہوں نے اور زور سے دبایا۔ چھوڑ دو، میں نے کہا، چارپائی تھانے لے چلو، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے جائے گی۔ یہ قتل کی واردات تھی۔ مقتول کے گلے میں رسی یا کپڑا ڈال کر اسے پھانسی دی گئی تھی۔ جب یہ مر گیا تو لاش کنویں میں پھینک دی۔ اگر یہ خود کنویں میں کودا ہوتا، یعنی زندہ کنویں میں گرتا، تو اس کے پھیپھڑوں اور پیٹ میں پانی بھرا ہوا ہوتا۔ میں نے گردن پر نشان دے کر کہا تھا کہ اس کے پیٹ کو دباؤ۔ میں اپنا شک یقین میں بدلنا چاہتا تھا کہ یہ قتل کی واردات ہے، خودکشی نہیں۔ اس وقت میرا خیال اس ریشمی رومال کی طرف آیا جو کنویں کے چبوترے پر پڑا ہوا تھا۔ کچھ اسی طرح کا خیال آیا کہ مقتول کا گلا اسی رومال سے گھونٹا گیا، لیکن رومال پر کوئی نام یا نشان نہیں تھا جس سے قاتل تک پہنچنے کا اشارہ ملتا۔ میں نے وہیں بیٹھ کر تفتیش کرنی تھی۔ لوگوں نے ایک بیٹھک کھلوا دی اور میں وہاں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ مقتول کے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ۔ ایک بوڑھی عورت جسے 2 آدمیوں نے تھام رکھا تھا آہوزاری کر رہی تھی۔ وہ بہت ہی ضعیف تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ مقتول کی ماں ہے۔ مقتول کی عمر میرے اندازے کے مطابق 44 سال کے لگ بھگ تھی۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ مقتول کی ماں ضعیفی کے ساتھ ساتھ بہت دنوں سے بخار میں چل رہی ہے اور شاید یہ اس کی آخری بیماری ہوگی۔ میں نے اسے بیٹھک میں بلا کر پلنگ پر لٹا دیا، لیکن وہ اٹھ بیٹھی۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ بیٹے کے صدمے سے اس کا دم نکل جائے گا۔ وہ اس دن تو زندہ رہی، لیکن اگلے روز مجھے بتایا گیا کہ وہ مر گئی ہے۔ اور جب میرے پاس زندہ سلامت موجود تھی تو پلنگ سے اٹھنے اور باہر جانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ گالیاں دے دے کر کہتی تھی کہ یہ لوگ مجھے تنگ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تیرا بیٹا کنویں میں ڈوب گیا ہے۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ میرے بیٹے کو بلاؤ۔ میں تھانے دار ہوں اماں جی، میں نے کہا۔ میں ان سب کو ہتھکڑیاں لگاؤں گا جو کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ڈوب گیا ہے۔ وہ تو ذرا باہر چلا گیا۔ اب یہ بتائیں کہ وہ رات گھر میں تھا یا کہیں باہر گیا ہوا تھا؟ مبہوت الحواس اور ضعیف العمر ماں ذرا سی دیر کے لیے مطمئن ہو گئی۔ اب میرا بیٹا رات کو اپنے گھر سویا تھا، اس نے جواب دیا۔ شاید آدھی رات گزری ہوگی کہ باہر والا دروازہ کھٹکا۔ میں تو روگی روح ہوں، آنکھ لگتی ہی نہیں۔ میرا بیٹا باہر گیا پھر واپس نہیں آیا۔ کیا آپ کو اسے کچھ پریشانی نہیں ہوئی تھی؟ نہیں بیٹا، اس نے جواب دیا، وہ کوئی بچہ تھوڑی تھا۔ اس بڑھیا کی ذہنی اور جسمانی حالت کچھ ایسی ہوتی تھی کہ کبھی آنکھ لگ گئی، کبھی جاگ اٹھی، کبھی ویسے ہی دنیا سے بے خبر ہو گئی۔ اس کیفیت میں وہ دیکھ ہی نہ سکی کہ اس کا بیٹا واپس آیا ہے یا نہیں۔ دوسرے دن عورتوں نے اسے بتایا کہ اس کے بیٹے کی لاش کنویں سے نکالی گئی ہے۔ بڑھیا بڑی مشکل سے چارپائی سے اٹھا کرتی تھی۔ اس نے یہ خبر سنی تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ خبر ہی ایسی تھی کہ ماں کا جسم اپنے آپ چل پڑا۔ عورتوں نے اسے تھام لیا۔ کنویں تک پہنچنے تک لاش وہاں سے اٹھائی جا چکی تھی۔ میں نے اسے کچھ معلوم کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ میرے بیٹے کو بلاؤ، یا کوئی پرانی بات چھیڑ دیتی جب اس کا یہ بیٹا چھوٹا سا ہوا کرتا تھا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس بڑھیا کے ہوش و حواس قائم نہیں۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ میں کون ہوں اور اسے کیا پوچھ رہا ہوں۔ میں نے اسے اٹھا دیا اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ اسے گھر لے جاؤ۔ اس بڑھیا سے مجھے صرف یہی پتا چلا کہ آدھی رات کے لگ بھگ مقتول کو کوئی بلانے آیا تھا اور اس کے بعد مقتول واپس گھر نہیں آیا۔ اسے دراصل قتل کرنے کے لیے باہر بلایا گیا تھا۔ اس قاتل کو ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میں نے مقتول کے رشتہ داروں میں سے اس آدمی کو بلایا جس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا کہ اس کا سب سے قریبی رشتہ دار تھا۔ مجھے اب یہ یاد نہیں رہا کہ وہ اس کا چچا زاد تھا یا خالہ زاد۔ وہ مقتول کی عمر کا ہی تھا۔ میں نے اسے وہ سوال پوچھے جو عموماً اس قسم کی وارداتوں میں مقتول کے لواحقین اور وارثوں سے پوچھے جاتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ گلباز کی کسی کے ساتھ ایسی دشمنی نہیں تھی کہ کوئی اسے اس طرح قتل کر کے لاش کنویں میں پھینک دیتا۔ وہ کوئی ایسا بدمعاش اور حرام کار بھی نہیں تھا کہ کسی عورت کے پیچھے اس کا کوئی دشمن بن گیا ہو یا اس نے کسی خاندان کو اپنا دشمن بنا لیا ہو۔ مقتول کے بچے کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ میں آپ کو بتانے ہی لگا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس کی بیوی ہے اور ایک لڑکا ہے، لیکن ان میں شادی کے صرف 1 ہفتہ بعد علیحدگی ہو گئی تھی۔ اس 1 ہفتے کی ازدواجی زندگی کی نشانی یہ لڑکا ہے جو اب 18-19 سال کا ہو گیا ہے۔ وہ اسی محلے میں رہتا ہے۔ گلباز نے دوسری شادی نہیں کی تھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔
نہ اس نے شادی کی نہ اس کی بیوی نے۔ گلباز نے جوانی اکیلے ہی گزار دی اور بیوی اپنے بچے میں مگن رہی۔ بیوی کی ایک مجبوری یہ تھی کہ گلباز نے اسے طلاق نہیں دی تھی، اگر طلاق دی ہوتی تو شاید وہ شادی کر لیتی۔ لڑکی والوں نے طلاق کا مطالبہ تو کیا ہوگا؟ کیا تھا، اس نے کہا، لیکن گلباز ایسی ضد میں آیا کہ اس نے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ بسانا چاہتا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہروں میں بعض عورتیں خود ہی وکیل کر کے کورٹوں میں چلی جاتی ہیں، اور آپ نے اخباروں میں کئی بار پڑھا ہوگا کہ غیر شادی شدہ نوجوان لڑکی خود ہی کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں جا پہنچی اور یہ درخواست تھی کہ اس کے والدین اس کی مرضی کے خلاف ایک آدمی کے ساتھ یا کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ اس کی شادی کر رہے ہیں۔ مجسٹریٹ ایسی لڑکیوں کو دارالامان میں بھیج دیتے ہیں۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت مرد بھی اپنی شادی شدہ بیٹیوں کی جائز شکایت لے کر کورٹوں میں نہیں جاتے تھے۔ اپنی بیٹی کا یا کسی بھی عورت کا عدالت میں جانا وہ گناہ اور بہت بڑی بے عزتی کا باعث سمجھتے تھے۔ مثلا مقتول کی بیوی نوجوانی میں گھر جا بیٹھی اور بوڑھی ہونے لگی۔ اس کا طلاق کا مطالبہ ہر لحاظ سے جائز تھا، لیکن کورٹ میں جانا تو دور کی بات ہے، طلاق کا مطالبہ کرنا ہی بے عزتی کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ ان کی علیحدگی کی وجہ کیا تھی؟ اس نے وہی وجہ بتائی جو آج بھی ہمارے گھروں میں موجود ہے، یعنی گھریلو سیاست اور چھوٹی موٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے۔ ان لوگوں کے ہاں بھی یہی کچھ ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ شرافت بھی قائم رہی کہ مقتول کی ایک چچا زاد بہن مقتول کی بیوی کے چچا زاد سے بیاہی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے تھے جس طرح وٹے سٹے میں ہوتا ہے اس عورت کو بھی انتقاماً اجاڑ دیا جائے گا، ایسا نہ ہوا۔ وہ عورت اپنے سسرال میں اور اپنے خاوند کے ساتھ مطمئن زندگی گزار رہی تھی اور اس کے بچے بھی تھے۔ اگر اس وجہ سے دشمنی تھی بھی تو وہ 20 سال پرانی ہو چکی تھی۔ گلباز کی بیوی کے لواحقین نے کوئی انتقامی کارروائی کرنی ہوتی تو 20 سال انتظار نہ کرتے۔ ایک بات بتاؤ، میں نے مقتول کے اس قریبی رشتہ دار سے کہا، اگر تم نہیں جانتے تو کسی سے پوچھ کر بتاؤ، شاید ایسے ہوا ہو کہ گلباز نے اپنی بیوی کو اب کوئی الٹا سیدھا پیغام بھیجا ہو، یا کہیں باہر اسے روک لیا ہو اور اسے کوئی ناروا بات کہہ دی ہو، یا اپنے پاس آنے کو کہا ہو۔ یہ تو ہم اس کی بیوی سے معلوم کر سکتے ہیں، اس نے کہا، لیکن یہ بات ماننے والی نہیں۔ گلباز بڑے مضبوط جگر والا آدمی تھا اور خوددار بھی تھا، وہ ایسی حرکت کرنے والا تھا ہی نہیں۔ تم کہتے ہو کہ مقتول چال چلن کا اچھا تھا، میں نے کہا، مجھے شک ہے کہ اس نے تنہا جوانی کیسے گزاری۔ یہ سوچ کر بات کرو کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، مذہب میں ڈوبا ہوا آدمی نہیں تھا، اتنی پاک صاف زندگی وہ گزار نہیں سکتا تھا۔ آپ مجھ پر اعتبار کریں، اس نے کہا، میں گلباز کے اعمال پر پردہ نہیں ڈالوں گا، کیونکہ میں آپ کی طرح یہ کوشش کروں گا کہ قاتل پکڑا جائے۔ قاتل کو پکڑنا آپ کی سرکاری ڈیوٹی ہے، لیکن میرے لیے جذباتی معاملہ ہے۔ گلباز کے ساتھ میرا خونی رشتہ ہے ملک صاحب۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ قاتل کو آپ ہی پکڑیں۔ اگر میں نے یا ہمارے کسی اور قریبی رشتہ دار نے قاتل پکڑا تو اسے آپ کے حوالے نہیں کیا جائے گا، وہ اس طرح دفن کر دیا جائے گا کہ خدا کے سوا کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ گلباز نے کہیں نہ کہیں اپنا دل بہلاوے کا بندوبست کر رکھا تھا، لیکن کوئی بھی کسی عورت کی طرف انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس عورت کے ساتھ گلباز کے تعلقات ہیں یا تھے۔ اگر میں یہ کہوں کہ گلباز کی بیوی کے لواحقین کی طرف سے ضرور کوئی حرکت ہوئی تو تم کیا کہو گے؟ میں بڑی صاف بات کہوں گا، اس نے جواب دیا۔ ایک تو یہ کہ شکایت یا دشمنی بہت پرانی ہو چکی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ گلباز کے سسرال والوں میں اتنا دم نہ اس وقت تھا نہ آج ہے کہ وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کریں، یہ تو آپ دماغ سے نکال ہی دیں۔ گلباز کے اپنے بیٹے کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ میں نے پوچھا۔ باپ بیٹا باہر ملتے ملاتے تو ہوں گے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، ان کی آپس میں بول چال نہیں تھی۔ اگر اتفاق سے کسی گلی میں آمنے سامنے آ جاتے تو باپ یا بیٹا ادھر ادھر ہو جاتے تھے، لیکن یہ سب نے دیکھا ہے کہ لڑکا کہیں اپنے ہمجولیوں میں کھیل رہا ہوتا یا کھڑا ہوتا تو باپ دور کھڑا اسے دیکھتا رہتا تھا۔ اس کے بعد میں نے مقتول کے 3 اور رشتہ داروں کو بلایا، سب نے بالکل ایسی ہی باتیں کی جو یہ شخص کر گیا تھا۔ اس کے بعد میرے اپنے مخ پر رہ گئے تھے۔ پورا دن تو مقتول کے رشتہ داروں کے ساتھ گزر گیا۔ شام کے وقت پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی، اس میں صاف لکھا تھا کہ مقتول گلا گھٹنے سے مرا ہے اور مرنے کے بعد اسے کنویں میں پھینکا گیا۔ اس کا ثبوت یہی دیا گیا جو میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، پیٹ اور پھیپھڑوں میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا تھا۔ پیٹ میں تو پانی ہوتا ہی ہے، پھیپھڑے بالکل صاف تھے، جسم پر اور کسی چوٹ کا یا زخم کا نشان نہیں پایا گیا۔ میں نے محلے کے 3-4 معززین کو اکٹھے میں بلا لیا اور انہیں کہا کہ پہلے ایک لڑکی اس کنویں میں ڈوب کر مری اور اب ایک اچھے بھلے آدمی کو مار کر کسی نے کنویں میں پھینک دیا ہے۔ کیا آپ لوگ پریشان نہیں ہو رہے؟ میں نے انہیں کہا، کیا آپ نے اپنے طور پر یہ نہیں سوچا کہ قاتل کون ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ یہ بھی سوچ لیں کہ قاتل کو نہ پکڑا گیا تو وہ ایسی ایک اور واردات کر بیٹھے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مقتول کی دشمنی کس کے ساتھ تھی۔ اگر آپ میں سے کوئی صاحب مجھے کچھ علیحدگی میں بتانا چاہتے ہیں تو وہ میرے پاس بیٹھے رہیں، باقی باہر چلے جائیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آپس میں کچھ خسر پسر کی اور میری طرف متوجہ ہوئے۔ جناب ملک صاحب، صوبیدار میجر نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں جو ہم ایک دوسرے سے چھپا کر کریں۔ یہاں ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ گلباز کی کس کے ساتھ اتنی دشمنی تھی کہ اس نے گلباز کو قتل کر کے
کنویں میں پھینک دیا۔ میں نے اپنے محلے دار بھائیوں سے بات کر لی ہے، میں ان کی موجودگی میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا۔ گلباز کی 16-17 ایکڑ زمین یہاں سے 1 میل دور ہے، اس کے قریب ہی میری کھیتیاں ہیں، میرے تو اپنے مزارے ہیں۔ گلباز نے اپنی زمین بٹائی پر دے رکھی تھی، کچھ دن ہوئے اس نے ان لوگوں سے زمین واپس لے لی ہے اور انہیں کہا ہے کہ جو فصل انہوں نے بوئی ہے اور اب تقریباً 1 ماہ بعد کٹنے والی ہے، اس کا حصہ انہیں ملے گا۔ اس کے بعد ان کھیتوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ آپ خود سمجھتے ہوں گے کہ ایک پورے خاندان سے روزی چھین لینا معمولی سی بات نہیں ہوتی، یہ تو اچھی خاصی دشمنی والا قصہ بن جاتا ہے۔ ہاں، میں نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ بٹائی والوں سے زمین واپس لو تو وہ زمین کے مالکوں کی دہلیز پر ماتھے رگڑتے ہیں یا مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ یہ بٹائی والے لوگ کیسے ہیں، کمزور ہیں یا؟ نہ جی، صوبیدار میجر نے جواب دیا، وہ کمزور نہیں۔ ان سے زمینیں لینے کی وجہ کیا تھی؟ کوئی خاص گڑبڑ ہوئی ہے، صوبیدار میجر نے جواب دیا اور اپنے محلے داروں کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو وہ بھی کہہ دیں۔ ایک آدمی نے صوبیدار میجر سے کہا، ہمارا مقصد مرحوم کو بدنام کرنا نہیں، اس کے قاتل کو پکڑنا ہے۔ ہاں صوبیدار میجر صاحب، میں نے کہا، چھپائیں کچھ بھی نہیں، بعض اوقات معمولی سا شک بھی کام کر جاتا ہے۔ میں اس لیے خاموش ہو گیا تھا کہ بات کچھ شک والی ہے، صوبیدار میجر نے کہا، اور شک بھی معمولی سا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ گلباز نے بٹائی کے مزاروں کی کسی جوان لڑکی کو چھیڑا تھا، اس پر ان کے درمیان تو میں ہو گئی تھی۔ میرے کانوں تک یہ بات بھی پہنچی تھی کہ وہ لڑکی شادی شدہ ہے اور خاوند نے اسے گھر سے نکال دی ہے۔ یہ صرف سنی سنائی ہے یا اس میں کچھ سچائی بھی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ملک صاحب، صوبیدار میجر نے جواب دیا، سچائی زیادہ ہے۔ سچائی ہے تو ہی گلباز نے زمینیں ان سے واپس لی ہیں، ایک اور آدمی نے جواب دیا۔ شہر کے لوگ شاید نہ سمجھ سکیں کہ یہ کتنی خطرناک دشمنی پیدا کرنے والی وجہ ہوتی ہے کہ مزاروں کے خاندان سے زمین لے لی جائے۔ اگر مزارے، خصوصاً بٹائی پر کام کرنے والے مزارے کمزور نہ ہوں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زمینوں کے مالک کے خلاف کچھ کریں نہ کریں، دوسرے مزاروں کا وہ جینا حرام کر دیتے ہیں۔ میں نے مزید کوریدنا شروع کر دیا تو صوبیدار میجر کے سینے سے کچھ اور باتیں نکل آئیں۔ ان باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو دشمنی کی اچھی خاصی وجہ ہے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ 8-10 روز پہلے کا ہے۔ میں ان لوگوں کو شہر میں بلا سکتا تھا، لیکن بہتر یہ سمجھا کہ اچانک وہاں پہنچ جاؤں اور تمام متعلقین کو گھیر لوں۔ میں وہاں سے اٹھ کر تھانے چلا گیا۔ رات تھوڑی سی رہ گئی تھی، اپنے گھر جا کر تھوڑی دیر سو لیا اور منہ اندھیرے اٹھ کر تھانے آ گیا۔ اپنے جن آدمیوں کو ساتھ لے کر جانا تھا انہیں میں نے رات کو ہی بتا دیا تھا کہ صبح تیار رہیں۔ ان لوگوں کا گاؤں دور نہیں تھا۔ میں نے رات کو صوبیدار میجر کی بات سن کر گلباز کے اسی قریبی رشتہ دار کو بلایا تھا جس سے میں نے سب سے پہلے بیان لیا تھا۔ اس نے مجھے مقتول کے پہلے بٹائی والوں کے نام بتا دیے تھے اور یہ بھی تصدیق کر دی تھی کہ مقتول نے ان سے زمینیں لے لی تھیں، لیکن اسے وجہ معلوم نہیں تھی۔ بہرحال ان لوگوں کے نام معلوم ہو گئے تھے۔ میں اچانک ان کے گاؤں میں جا پہنچا۔ یہ چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں زیادہ تر مزارع قسم کے لوگ یا اپنی زمینوں والے معمولی سے کسان رہتے تھے۔ نمبردار دوسرے گاؤں میں رہتا تھا۔ یہ چھوٹا سا گاؤں بھی اسی نمبرداری میں آتا تھا۔ میں نے اسے بلانے کے لیے کانسٹیبل کو بھیجا اور مزاروں کے گاؤں میں کھڑے ہو کر ان آدمیوں کو بلایا جن کی مجھے ضرورت تھی۔ ان میں سے جو عمر میں سب سے بڑے تھے اسے الگ کیا اور میں نے باہر چارپائی رکھوا لی تھی۔ اس آدمی سے پوچھا کہ گلباز نے ان سے زمینیں کیوں لے لی تھیں۔ اس نے میری بہو کو چھیڑا تھا، اس نے جواب دیا۔ ابھی 4-5 مہینے ہوئے ہیں کہ میں نے بیٹے کی شادی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا؟ میں نے کہا کہ اس کی زمینیں تم نے خود چھوڑی ہیں؟ نہیں حضور، اس نے جواب دیا، لڑکی کو چھیڑنے پر اس کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہو گیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ زمینیں چھوڑ دو۔ میں تو زمین چھوڑنے پر تیار تھا، لیکن میرے بیٹے کہتے تھے کہ اس کی زمین نہیں چھوڑیں گے۔ گلباز نے کہا کہ وہ اپنی زمینیں چھڑا لے گا۔ میں نے اپنے طور پر سوچا کہ معمولی چھیڑخانی سے ان لوگوں کو اتنی دور تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے کہا بھی کہ یہ تو معمولی بات تھی۔ وہ مجھے بتانے لگا کہ وہ غیرت مند لوگ ہیں۔ بہرحال وہاں اور بھی لوگ تھے۔ میں نے اس کے ایک بیٹے کو بلایا۔ اس نے بتایا کہ چھیڑخانی کچھ سنگین قسم کی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ اس کے خاوند کو میرے پاس بھیجو جسے مقتول نے چھیڑا تھا۔ مجھے اطلاع ملی کہ وہ گاؤں میں نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اسے فوراً حاضر کیا جائے۔ تو اس چھوٹے سے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی۔ کوئی کھیتوں کی طرف دوڑا جا رہا تھا، کوئی گاؤں کے اندر سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ میرے یہاں آنے تک وہ گھر میں موجود تھا۔ اس کا گاؤں وہی تھا جہاں نمبردار رہتا تھا۔ نمبردار آ چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ آدمی اپنے سسرال چلا گیا ہوگا، ایک تو اسے پکڑ کر لاؤ اور اس کی بیوی کو بھی لے کر آؤ۔ سرکار، نمبردار نے کہا، میں اپنے گاؤں سے آ رہا ہوں۔ ایک ہی راستہ ہے جس راستے سے میں آیا ہوں۔ اگر وہ تھوڑی دیر پہلے سے نکل کر میرے گاؤں گیا ہے تو مجھے راستے میں نہیں ملا۔ اور سرکار، ایک عرض اور ہے، وہ اپنے سسرال نہیں گیا ہوگا کیونکہ ان کی بیٹی کو اس نے یہ الزام لگا کر گھر سے نکال دیا کہ گلباز کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ لڑکی کیسی ہے؟ میں نے پوچھا، میرا مطلب ہے چال چلن کی کیسی ہے؟ کوئی ایسی شریف لڑکی تو نہیں، نمبردار نے جواب دیا، لیکن بد چلن بھی نہیں۔ اور اس کا یہ خاوند کیسا آدمی جو غائب ہو گیا؟
اصل شیطان کی نسل سے ہے، نمبردار نے کہا۔ چھوٹا سا قد ہے، اس کا رنگ کالا ہے، اس کی ایک آنکھ میں پھولا ہے اور مزاج کا سخت کڑوا ہے۔ سرکار ظلم دیکھو کہ اتنی خوبصورت لڑکی اس کے ساتھ بیاہ دی گئی۔ تم جاؤ، میں نے نمبردار سے کہا، اسے ڈھونڈ کر لاؤ، اس کی بیوی کو ساتھ لیتے آنا۔ وہ چلا گیا۔ میں نے مزاروں کے اس خاندان کے ہر فرد سے پوچھ گچھ کی، سب کے بیان تھوڑے تھوڑے مختلف تھے۔ اس سے میرا شک پختہ ہو گیا کہ معاملہ کچھ زیادہ ہی سنگین ہے۔ مجھے یہاں تک بتایا گیا کہ لڑکی اپنے خاوند سے خوش نہیں تھی اور ان میں تو تکار ہوتی رہتی تھی۔ ان لوگوں کے بیان لینے اور ان پر جرح وغیرہ کرنے میں اتنا وقت گزر گیا کہ نمبردار ایک نوجوان لڑکی کو ساتھ لیے میرے پاس آ گیا۔ میں نے نمبردار کو باہر بھیج کر لڑکی کو اپنے پاس بٹھایا۔ میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ قتل کا باعث کیا ہے اور کیا اس لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اتنی سنگین تھی کہ قتل کا باعث بن سکتی۔ اس لڑکی کے خاوند کا غائب ہو جانا میرے ذہن میں یہ شک پیدا کرتا تھا کہ قاتل یہی لوگ ہیں۔ لڑکی کی گھبراہٹ قدرتی تھی۔ میں گھبرائے ہوئے لوگوں کو گھبراہٹ سے نکالنے کا فن جانتا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ وہ بولنے پر آ گئی۔ میں نے اس کی معصومیت اور خوبصورتی کی تعریفیں کی اور اس کے خاوند کو برا بھلا کہا۔ اس سے میں نے دیکھا کہ لڑکی کچھ خوش ہو گئی۔ گلباز نے تمہارے ساتھ کیا چھیڑخانی کی تھی؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ لڑکی نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے مجھ سے پوچھا، کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ ڈرو نہیں، میں نے کہا، یہ تمہارے فائدے کی بات ہے۔ میں جو پوچھتا ہوں وہ بتاؤ۔ میں نے دیکھا کہ لڑکی جواب دینے کی بجائے بے چین سی ہونے لگی تھی۔ کبھی سر جھکا لیتی، کبھی ادھر ادھر دیکھتی، پھر میری طرف دیکھ کر کچھ کہنے لگتی لیکن چپ رہتی۔ میں نے اپنا سوال دہرایا تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے؟ میں نے کہا، میرے دل میں تمہاری ہمدردی ہے لیکن تم ٹال رہی ہو۔ وہ اور زیادہ پریشان اور بے چین ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی خاص بات ہے جو یہ چھپا رہی ہے۔ میں نے اپنی زبان کا جادو چلانا شروع کر دیا، کچھ ڈرایا، کچھ تسلی دلاسا دیا۔ اس طرح زبان کا چکر چلا کر اس کی زبان سے ایک اعتراف نکال لیا۔ میرے خاوند نے مجھے اس کے ساتھ پکڑ لیا تھا۔ اس نے رک رک کر اور بہت ہی شرما کر یہ چند ایک الفاظ زبان سے نکالے۔ فصل کے اندر، اس نے جواب دے کر سر جھکا لیا۔ اس کے ساتھ ایسا تعلق کب سے چل رہا تھا؟ پہلے ایسا تعلق نہیں تھا، اس نے کہا، پہلے وہ مجھے چوری چھپے پیسے دیتا رہتا تھا۔ میں نے اس کی زبان سے پوری بات کہلوائی۔ گلباز نے اس لڑکی کو پیسے دے دے کر ورغلا لیا تھا اور لڑکی کے خاوند نے انہیں قابل اعتراض حالت میں پکڑ لیا۔ اس پر ان کے درمیان زبانی جھگڑا ہوا تھا۔ اس لڑکی کے خاوند نے لڑکی کو اسی روز مار پیٹ کر اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا اور یہ بھی کہا کہ اب تو ساری عمر ماں باپ کے گھر بیٹھی رہے گی، میں طلاق نہیں دوں گا اور اپنے اس یار کو ڈھونڈتی رہنا، اسے تو میں زمین کے تختے سے غائب کر دوں گا۔ وہ اس نے کر دی ہے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، میں ابھی اسے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ لڑکی چونک پڑی اور مجھ سے پوچھا، یہ میں نے کیا کہا ہے؟ میرے منہ سے بات نکل ہی گئی تھی تو میں نے اسے بتا دیا کہ گلباز قتل ہو گیا ہے، پھر اسی کو پکڑیں، اس کے سوا اسے کون قتل کر سکتا ہے؟ لڑکی یک لخت تیز ہو گئی۔ وہ مجھے اپنے دل کا راز بتا چکی تھی اور میں اس کے ساتھ اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے میں اس کا ہمجولی تھا۔ وہ میرے پیچھے پڑ گئی کہ میں اس کے خاوند کو گرفتار کر لوں۔ اس کے اندر اپنے خاوند کے لیے زہر بھرا ہوا تھا، نفرت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ خاوند اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا؟ اگر وہ صرف بدصورت ہوتا تو یہ کوئی بات نہیں تھی، اس نے کہا۔ یہ مرد ہی ہیں جو عورت کی خوبصورتی دیکھا کرتے ہیں، مرد عورت کی خوبصورتی نہیں دیکھا کرتی۔ عورت محبت کی بھوکی ہوتی ہے اور مرد کے دوسرے اوصاف دیکھا کرتی ہے۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ پہلے روز اس کی شکل دیکھی تو مجھے ذرا سا بھی افسوس نہیں ہوا، لیکن اس نے پہلی بار مجھ پر کسی وجہ کے بغیر رعب جھاڑا تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے رات کو اسے آرام سے کہا کہ تم نے یہ بھی نہ دیکھا کہ میری غلطی تھی یا نہیں، اور مجھے ڈانٹ پلا دی۔ میرے منہ سے یہ لفظ نکلے ہی تھے کہ اس نے میرے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ جڑ دیا۔ بس وہاں سے یہ مجھے برا لگنے لگا۔ اس بظاہر معصوم سی خوبصورت لڑکی نے مجھے تفصیل سے سنایا کہ اس کا خاوند کس طرح اسے ڈانٹتا ہی رہتا اور 8-10 دنوں بعد خود ہی کوئی بات پیدا کر کے اسے 1-2 تھپڑ مار دیتا تھا۔ جو بات اس لڑکی کو بہت بری لگتی تھی وہ یہ تھی کہ خاوند اس کے چال چلن پر شک کرتا رہتا تھا۔ وہ باہر سے آتی تو کبھی کبھی اس سے پوچھتا کس یار کے پاس گئی تھی۔ وہ ذرا اچھے کپڑے پہن لیتی تو اسے پوچھتا کہ کس کے لیے بن ٹھن رہی ہو۔ ساس اپنے بیٹے سے بدتر تھی۔ میں اس خاوند کی نفسیات کو سمجھتا تھا۔ کسی خاوند میں کوئی کمزوری ہوتی ہے تو وہ اپنی بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ سے اور اس پر شک کر کے اس کو دبائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے خاوند سوچتے نہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے دلوں میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ میں نے لڑکی کی ساری باتیں سنی۔ میرا خیال ہے کہ گلباز تمہیں زیادہ اچھا لگا تھا، میں نے کہا۔ وہ تو میری باپ کی عمر کا آدمی تھا، اس نے کہا۔ وہ مجھے کیسے اچھا لگ سکتا تھا؟ میں تو اپنے خاوند کی ستائی ہوئی اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ اب بس یہ کریں کہ میرے خاوند کو پکڑ کر لے جائیں۔ وہ تو کہیں مل ہی نہیں رہا، میں نے کہا۔ وہ بھاگ گیا ہوگا، اس نے کہا۔ میں اس سے اپنے کام کی کوئی بات معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ یہی رٹ لگائے جا رہی تھی کہ میں اس کے خاوند کو پکڑ لوں۔ میں اس کے کہنے پر کسی کو گرفتار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس کے بھائی کہاں ہیں؟ اس نے بتا دیا کہ 2 ہیں اور دونوں اس سے بڑے تھے۔ انہوں نے بھی تمہیں مارا پیٹا ہوگا، میں نے کہا۔ بہت۔
دونوں نے مجھے بہت مارا پیٹا تھا، لیکن میرا قصور بھی بہت بڑا تھا۔ اگر گلباز ان کے سامنے آ جاتا تو وہ اسے زندہ نہ چھوڑتے۔ میں نے کہا، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ زبردست غیرت مند ہے۔ ہاں جی، اس نے کہا، وہ تو کسی کو سر نہیں اٹھانے دیتے، وہ کہتے بھی تھے کہ… وہ چپ ہو گئی۔ کیا کہتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے قدرے گھبراہٹ سے کہا، انہوں نے گلباز کی تو بات ہی نہیں کی تھی۔ میں نے اسے پھونک دینے کے لیے کہا تھا کہ اس کے بھائی زبردست غیرت مند تھے۔ وہ پھونک میں آ گئی تھی، لیکن بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ اس کی زبان پر یہ بات آ گئی تھی کہ اس کے بھائی کہتے تھے کہ وہ گلباز کو قتل کر دیں گے، لیکن اس نے یہ الفاظ نگل لیے۔ اس نے ہوشیار بننے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے گھما پھرا کر باتیں کی تو اس کے منہ سے وہ بات نکلوا لی جو وہ کہتے کہتے ہضم کر گئی تھی۔ اس کے بھائیوں کا یہی رد عمل ہونا چاہیے تھا۔ ایک تو یہ لوگ واقعی غیرت مند تھے، اور دوسرے یہ کہ گلباز نے اس کی بہن کو بدنام اور ذلیل کر دیا تھا، اور تیسرے یہ کہ ان کی بہن کو خاوند نے گھر سے نکال دیا تھا۔ گلباز کا جرم قابل معافی تھا ہی نہیں۔ میری نگاہ میں قاتل اس لڑکی کا خاوند یا اس کے بھائی، اور تینوں بھی قاتل ہو سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے تینوں نے قتل کی اسکیم بنائی ہو۔ میں تو سمجھتا تھا کہ دشمنی کی وجہ صرف یہ ہے کہ گلباز نے ان لوگوں سے زمینیں واپس لے لی تھی، لیکن یہاں آ کر ایسا انکشاف ہوا جو قتل کا بڑا اچھا باعث تھا۔ میں نے اس لڑکی کو باہر بھیج دیا، اسے ابھی بٹھائے رکھنا تھا۔ لڑکی کے گاؤں کے نمبردار کو اور اپنے ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا۔ انہیں کہا کہ دونوں اس کے گاؤں جائیں اور لڑکی کے دونوں بھائیوں کو ساتھ لے آئیں، لیکن کوئی جلدی نہیں۔ میں نے انہیں ایک بات معلوم کرنے کے لیے کہا اور ضروری ہدایات دی۔ وہ چلے گئے تو میں نے لڑکی کے سسر کو بلایا اور اسے پہلا سوال یہ کیا کہ اس کا بیٹا کہاں ہے۔ اس نے کہا کہ اسے معلوم نہیں۔ میں نے مزید سوال کیے، اسے ڈرایا دھمکایا۔ اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا یعنی اس لڑکی کا خاوند صبح گھر تھا۔ باہر سے 2-3 آوازیں آئیں کہ پولیس آئی ہے۔ میرا بیٹا باہر نکل گیا، پھر مجھے معلوم نہیں وہ کدھر نکل گیا۔ کیا تمہارے گھر میں میرے آنے سے پہلے یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ گلباز قتل ہو گیا؟ میں نے پوچھا۔ کل شام پتہ چلا تھا، اس نے جواب دیا۔ اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ اسے تمہارے بیٹے نے قتل کیا ہے؟ میں نے کہا، نہیں حضور۔ اس نے الزام کی تردید میں بولنا شروع کر دیا۔ وہ کل رات آدھی رات کے بعد گھر آیا تھا۔ میں نے جھوٹ بولا، نہیں حضور۔ اس نے جواب دیا، وہ شام کے بعد گھر آیا، پھر باہر گیا ہی نہیں۔ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ گرفتار ہونا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، تمہارے بیٹے نے اسے قتل کر کے گناہ نہیں کیا۔ اسے قتل نہ کرتا تو میں اسے بے غیرت کہتا۔ میں غیرت والوں کا ساتھ دیا کرتا ہوں۔ اپنی زبان سے بولو، اپنے بیٹے کو حاضر کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ نہ مانا۔ اس نے کچھ اور کہنے کی بجائے رونا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی بہو کو بھی برا بھلا کہا اور گلباز کو بھی گالیاں دی۔ میں نے اس بوڑھے کو بہت پریشان کیا، اسے ڈرایا بھی بہت، لیکن اس نے میرے مطلب کی بات منہ سے نہ نکالی۔ ہو سکتا ہے گلباز کو میرے بیٹے نے ہی قتل کیا ہو، اس نے کہا، لیکن مجھے اس کا علم نہیں۔ اگر گلباز کل رات قتل ہوا ہے تو میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ اسے میرے بیٹے نے قتل نہیں کیا۔ یہ میں اس لیے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرا بیٹا رات کو باہر نکلا ہی نہیں تھا۔ میں نے اس شخص کو باہر بٹھا دیا، اسے میں نے تھانے لے جانا تھا۔ مجھے نمبردار اور ہیڈ کانسٹیبل کا انتظار تھا۔ میں نے گاؤں کے چوکیدار کو بلایا اور اسے پوچھا کہ رات کو بہت بعد گاؤں کا کوئی آدمی باہر سے آیا تھا یا اس سے پہلے باہر گیا تھا۔ چوکیدار کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اس نے کسی کو رات کے پچھلے پہر گاؤں میں آتے دیکھا تھا، لیکن اس نے یہ نہ دیکھا کہ وہ کون ہے۔ میں نے چند اور آدمیوں سے پوچھ گچھ کی۔ یہ اتنی اہم نہیں تھی کہ اس کا تفصیلی ذکر کیا جائے۔ اتنے میں نمبردار اور ہیڈ کانسٹیبل آ گئے۔ وہ اس لڑکی کے بھائی کو ساتھ لے آئے تھے جو گلباز کے ساتھ پکڑی گئی تھی۔ اس آدمی کا نام رحمان تھا۔ اسے باہر بٹھا دیا اور میں نے نمبردار اور ہیڈ کانسٹیبل سے رپورٹ لی۔ اس کا بڑا بھائی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسے کیوں نہیں لائے؟ اس کے نام پر لکیر پھیر دے ملک صاحب، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ وہ تو کئی دنوں سے بڑے بخار میں پڑا ہے، وہ تو چارپائی سے اٹھ بھی نہیں سکتا۔ اس چھوٹے بھائی کو مشتبہ نمبر 2 سمجھے۔ ہمیں پکی گواہیاں ملی ہیں کہ یہ آدمی رات کے بہت بعد کہیں سے آیا تھا۔ میں نے اسے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا، کہتا ہے کہ میں گھر سے نکلا ہی نہیں۔ میں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں پوچھا۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ میں نے رحمان کے متعلق کا نمبردار سے پوچھا۔ بدماش آدمی ہے، نمبردار نے جواب دیا۔ جواری ہے، لڑائی مار کٹائی کا بھی شوقین ہے۔ آپ اسے شامل تفتیش کریں۔ وہ دونوں میں سے کسے اپنا دشمن سمجھتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ گلباز کو یا اپنے بہنوئی کو جس نے اس کی بہن کو اپنے گھر سے نکال دیا؟ اس کی بہن گھر آئی تھی تو مجھے پتا چل گیا تھا کہ اس کی بہن کو خاوند نے گھر سے نکال دیا، نمبردار نے کہا۔ میں نے رحمان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ رحمان نے اپنے بہنوئی کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ اس نے یہ کہا تھا کہ خاوند میری بہن کا گلا گھونٹ دیتا تو مجھے خوشی ہوتی۔ اس نے اپنی بہن کو مارا پیٹا بھی تھا۔ گلباز خان کے متعلق اس نے کہا تھا کہ اس کی زندگی کے دن پورے ہو گئے، بلکہ اس نے تو اپنا ارادہ صاف ظاہر کیا تھا کہ اپنی بے عزتی کا انتقام گلباز سے لے گا۔ میں نے نمبردار اور ہیڈ کانسٹیبل کو کچھ ہدایات دی۔ انہوں نے کچھ تفتیش کرنی تھی، یہ ان دونوں نے بڑی اچھی طرح کی تھی۔ میں نے ان سے یہ رپورٹ بھی لی اور کچھ بحث و مباحثہ بھی کیا۔ اس سے میرے ذہن میں یہ شک مزید پختہ ہو گیا کہ قاتل رحمان ہے یا اس کی بہن کا خاوند۔ میں رحمان کو، اس کی بہن کے سسر اور چند اور آدمیوں کو ساتھ لے کر تھانے چلا گیا۔ میں نے گاؤں کے چوکیدار کو
اور ایک اور آدمی کو جو میرا مخبر تھا یہ حکم دیا کہ وہ اس لڑکی کے خاوند کے گھر پر خفیہ طور پر نظر رکھیں۔ لڑکی کے خاوند کا نام حاتم علی تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ خاتم کو جہاں دیکھیں اسے پکڑ لیں اور تھانے لے آئیں، اور اگر وہ لڑائی جھگڑا کرے تو تھانے میں اطلاع دیں۔ میں نے حاتم کی ماں اور اس کی بہن اور چچا کو بلا کر کہا تھا کہ انہوں نے خاتم کو چھپانے کی کوشش یا اسے گرفتاری سے بچانے کی کوشش کی تو ان تینوں کو گرفتار کر لیا جائے گا اور اس جرم میں انہیں کم از کم 4 سال سزائے قید ملے گی۔ میں نے تھانے میں آ کر رحمان کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ سب سے پہلے اسے وہی بات کہی جو ہر مشتبہ سے کہی جاتی ہے، یعنی یہ کہ سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے، اور یہ کہ تمہارے خلاف بڑی پکی اور مکمل شہادت مل گئی ہے۔ اس کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے کہ وہ اقبال جرم کر لے گا تو میں اسے بری ہونے کا راستہ دکھا دوں گا اور پوری مدد کروں گا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اس واردات میں اگر زیادہ آدمی شامل ہیں تو میں اسے وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ یہ بھی جھوٹا وعدہ تھا۔ اس نے بڑی دلیری سے انکار کر دیا۔ تم کل رات کہاں سے آئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ کہیں سے بھی نہیں، اس نے یہ جواب بھی بڑی دلیری سے دیا۔ معلوم ہوتا ہے تم پہلی بار تھانے میں آئے ہو۔ میں نے کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری ہر بات کو رد کر کے مجھ سے جان چھڑا لو گے؟ یہ کہہ کر میں اٹھا۔ وہ لکڑی کے بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس کے سر پر پگڑی تھی۔ میں نے پگڑی اتار کر پرے پھینک دی۔ اس کے بال لمبے تھے۔ میں نے اس کے بال مٹھی میں پکڑے اور مٹھی زور سے بند کی تو وہ بل بلا کر اٹھنے لگا۔ میں نے اسے اسی ہاتھ سے نیچے کو دبائے رکھا۔ اس کے دانت بچنے لگے۔ کل رات کہاں گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بازو اوپر کر کے ہاتھ دائیں بائیں ہلائے اور منہ سے کچھ نہ بولا۔ وہ ابھی تک انکار کر رہا تھا۔ میں نے اس کے بال چھوڑ دیے۔ میں 2 آدمی تمہارے سامنے بٹھاؤں گا۔ ان کے سامنے کہنا کہ تم آدھی رات کے بہت بعد باہر سے نہیں آئے تھے اور تم گاؤں سے باہر گئے ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد تم دیکھنا کہ تمہارا کیا حال ہوتا ہے۔ تمہارے اپنے گھر والے کہتے ہیں کہ تم آدھی رات کے بعد گھر آئے تھے۔ میں نے اسے تھوڑا سا ذائقہ اور چکھایا۔ وہ مضبوط جسم کا جوان تھا لیکن اس میں برداشت کی طاقت کم تھی۔ آخر وہ بول پڑا، حضور، اس نے کہا، آپ کو ٹھیک اطلاع ملی ہے کہ میں شام کے بعد گھر سے نکل گیا تھا اور آدھی رات کے بعد واپس آیا تھا۔ پھر جھوٹ کیوں بول رہے تھے؟ حضور، اس نے جواب دیا، جھوٹ بولنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ کو یہ شک ہے کہ گلباز کو شاید میں نے قتل کیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میں جہاں گیا تھا آپ اسے اچھا نہیں سمجھیں گے اور مجھے سزا دیں گے۔ میں نہر کے قبرستان والے تکیے پر گیا تھا۔ جوا کھیلتے ہو؟ ہاں حضور، اس نے جواب دیا، تھوڑے عرصے سے یہ لت پڑ گئی ہے۔ شہر سے اس کا مطلب یہ قصبہ تھا جہاں میرا تھانہ تھا اور جہاں گلباز قتل ہوا تھا۔ اس قبرستان میں ملنگوں کا ایک تکیہ تھا جو جوئے بازی کا اڈا تھا۔ جوئے بازی جرم تھا اور خفیہ اڈا چلانا اس سے زیادہ سنگین جرم تھا۔ کبھی کبھار جوئے باز رات کے وقت وہاں اکٹھے ہوتے اور بازی لگاتے تھے۔ کبھی کوئی مخبر تھانے میں اطلاع کر دیتا تو پولیس اس اڈے پر چھاپا مارتی تھی، لیکن جواریوں نے قبرستان میں 2-3 لڑکوں کو پیسے دے کر پہرے پر کھڑا کیا ہوا ہوتا تھا۔ وہ پولیس کو دور سے دے کر جواریوں کو بتا دیتے تھے اور جواری پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ نکلتے یا قبرستان میں ہی ٹہلنا شروع کر دیتے تھے۔ بعض یوں بھی کرتے کہ کسی قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے لگتے تھے۔ ان اڈوں پر چرس بھی ملتی تھی اور دیسی شراب بھی۔ اس شخص کے ساتھ جو سوال جواب ہوئے وہ تمام کے تمام بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اسے گلباز کے قتل تک لے آیا۔ وہ تڑپ تڑپ کر کہتا تھا کہ گلباز کو اس نے قتل نہیں کیا، پھر تمہارے بہنوئی حاتم نے کیا ہوگا۔ حضور، اس نے جواب دیا، حاتم نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے اپنی قبر میں جانا۔ میں اپنی بے گناہی کی قسم کھا سکتا ہوں، اس کی نہیں۔ بے شک میری بہن قصوروار ہے، میں نے اسے مارا پیٹا بھی ہے، لیکن حاتم نے میری بہن کو جانور سمجھ لیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا، اس پر بد چلنی کا الزام بھی لگاتا رہتا تھا۔ سچی بات یہ ہے حضور، ہمیں حاتم نے بتایا تھا کہ اس نے میری بہن کو گلباز کے ساتھ پکڑا ہے۔ ہم نے حاتم کو خوش کرنے کے لیے اپنی بہن کو مارا پیٹا، ورنہ ہمیں اور خاص طور پر مجھے اب بھی یقین نہیں کہ حاتم نے جس الزام میں میری بہن کو گھر سے نکال دیا وہ سچ ہے۔ وہ میری بہن پر پہلے بھی ایسے ہی الزام لگاتا رہتا تھا۔ تو کیا اب تم لوگ لڑکی کو اپنے گھر بٹھائے رکھو گے؟ کچھ دن اور دیکھیں گے، اس نے جواب دیا۔ گاؤں کے 2-3 لوگوں کو حاتم کے باپ کے پاس بھیجیں گے۔ اگر وہ میری بہن کو اپنے گھر نہ لے گیا تو پھر سمجھو دشمنی پکی ہو گئی۔ اس کے بعد سوچیں گے کہ اس شخص کے ساتھ کیا کارروائی کی جائے۔ وہ دراصل یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ حاتم کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی، اور اسے ابھی تک یہ یقین نہیں آیا تھا کہ اس کی بہن پر جو الزام لگا ہے وہ صحیح ہے۔ اس نے میرے ساتھ بہت سی باتیں کی اور میرے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ اس نے بہت حد تک اپنے خلاف شک میرے ذہن سے صاف کر دیا۔ میں اس کے ساتھ گلباز کی دشمنی اور اس کی قتل کی باتیں کرنے لگا۔ میں آپ کو گلباز کی ایک دشمنی بتاتا ہوں، اس نے کہا۔ گلباز کے ساتھ میری سلام دعا تھی۔ وہ کبھی کبھی رات کو اپنے شہر کے تکیے پر آتا تھا اور بازی لگاتا تھا، لیکن یہ اس کی عادت نہیں تھی۔ 1.5-2 مہینے بعد تکیے پر نظر آتا تھا۔ کل رات بھی آیا تھا؟ نہیں، حاتم نے جواب دیا۔ میں آپ کو اس کی ایک دشمنی بتانے لگا تھا۔ آپ کے شہر میں ایک سکھ 10 نمبریہ بدماش ہے، اس کا نام ترلوکا ہے۔ 7-8 دن گزرے، تکیے پر اس کی اور گلباز کی بڑی سخت لڑائی ہو گئی تھی۔ ترلوکا نے چاقو نکال لیا تھا اور گلباز کے ہاتھ میں کینٹ آ گئی تھی جو اس نے ترلوکا کو ماری بھی تھی، اور ترلوکا زخمی ہو گیا تھا۔ یہ جھگڑا جوئے کی بازی پر ہوا تھا۔
گلباز ترلوکے سے بازی بھی جیت گیا، اسے زخمی بھی کر گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہارا ہوا جواری باولے کتے جیسا ہوتا ہے۔ گلباز نے ایک تو اس سے اچھی خاصی رقم جیت لی، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ گلباز نے ہاتھ کی صفائی دکھائی تھی، اس نے دھوکہ دے کر بازی جیتی۔ ترلوکا ابھی اور کھیلنا چاہتا تھا، لیکن گلباز چل پڑا، پھر لڑائی ہوئی۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ ترلوکا کے بدماش کو تھانے لے آئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ 10 نمبریوں کو رات کے وقت گھر میں حاضر رہنا پڑتا تھا۔ انہیں کبھی کسی ضرورت کے تحت کہیں شہر سے باہر جانا ہوتا تو تھانے میں لکھوا کر جاتے تھے کہ وہ فلاں جگہ فلاں کام سے جا رہے ہیں۔ ترلوکا آ گیا۔ میں نے رحمان کو باہر بٹھا دیا تھا۔ ان بدماشوں کے ساتھ ہم کسی اور طریقے سے بات کیا کرتے تھے۔ میں نے ترلوکے کو خبردار کیا کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ میں تمہارے ساتھ بالکل سیدھی بات کروں گا ترلوکے، میں نے کہا۔ اب تم بھی میرے ساتھ سیدھی بات کرنا۔ مجھے تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہیرا پھیری کرو گے تو سوچ لو میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں گا۔ اگر تم میرے ہاتھ سے مر بھی گئے تو گورنمنٹ خوش ہوگی کہ ایک 10 نمبریہ کم ہو گیا۔ آپ ہمارے ماں باپ ہیں ملک صاحب، اس نے کہا۔ آپ کے ہم پر بڑے احسان ہیں، آپ حکم دیں، جیسا بیان کہیں گے ویسا ہی بیان دے دوں گا۔ ہم پوری وفاداری کریں گے ملک صاحب۔ جس کسی کا جرم میرے کھاتے میں لکھنا ہے لکھ دیں، اور جیسا اقبالی بیان لینا ہے لے لیں۔ اگر اس میں آپ کا کوئی فائدہ ہے تو ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میں اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ لوگ تھانے داروں کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کیا کرتے تھے، بلکہ صحیح معنوں میں تھانے داروں کی جوتیاں چاٹتے تھے۔ تو لوگوں نے ویسی باتیں اور حرکتیں شروع کر دی تو میں نے تھانے داروں کی زبان میں اسے بہت برا بھلا کہا اور اسے ایک بار پھر کہا کہ وہ سیدھی بات کرے۔ میں نے اس کے ساتھ گلباز کے قتل کی اور اسے کچھ دن پہلے اس کی گلباز کے ساتھ لڑائی کی بات کی۔ ظاہر ہے میں نے اپنے انداز میں بات کی ہوگی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا تاثر بدل گیا، لیکن یہ ویسا تاثر نہیں تھا جو اس مجرم کے چہرے پر آتا ہے جس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ ملک صاحب، اس نے کہا، یہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ میری اور گلباز کی بڑی سخت لڑائی ہوئی تھی، اور یہ بھی صحیح ہے کہ میں نے اسے بدلہ لینا تھا، لیکن ملک صاحب آپ نہیں جانتے گلباز کیسا آدمی تھا۔ ایک طرف اس نے میرے ساتھ لڑائی کی اور 2-3 دنوں بعد اس نے میری عزت کا اتنا خیال کیا کہ میری جگہ اس نے لڑائی مول لے لی۔ میری ایک چھوٹی بہن ہے، 16-17 سال اس کی عمر ہے۔ وہ ایک روز قبرستان سے گزر رہی تھی تو 2 نوجوان لڑکوں نے اسے چھیڑا۔ یہ چھیڑخانی زبانی نہیں تھی، بلکہ اس طرح ہوا کہ ایک لڑکے نے اس کے قریب سے گزرتے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور دوسرے نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر اس کے سر سے اتار دیا۔ وہ دوپٹہ اپنے ساتھ لے گئے اور تھوڑی دور ایک قبر پر پھینک دیا۔ میری بہن وہاں تک جا کر دوپٹہ اٹھانے سے ڈر گئی کیونکہ لڑکے ابھی وہیں تھے۔ وہ روتی ہوئی گھر آئی، میں گھر میں ہی تھا۔ اپنی بہن کا ننگا سر دیکھ کر، اسے روتے دیکھ کر یہ سن کر کہ 2 مسلمان لڑکوں نے اس کا دوپٹہ اتار لیا تو میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں قبرستان میں گیا، وہاں وہ لڑکے تو نہیں تھے، چند بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکے کون تھے اور دوپٹہ کہاں ہے۔ دوپٹہ ایک قبر پر پڑا تھا، وہ میں اٹھا لایا۔ مجھے جب پتا چلا کہ لڑکے کون ہیں اور کس کس کے بیٹے ہیں تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ آپ ان دونوں کے باپوں اور خاندانوں کو جانتے ہیں، وہ امیر بھی ہیں اور شریف لوگ بھی نہیں، اثر و رسوخ والے ہیں۔ مجھے یہ خطرہ نظر آیا کہ میں نے ان کے لڑکوں کو مارا پیٹا تو میں گرفتار ہو جاؤں گا اور میری کوئی نہیں سنے گا۔ میرے خلاف یہی ایک بات درست ہے کہ میں 10 نمبریہ بدماش ہوں۔ دوسرا خطرہ یہ تھا کہ لڑکے مسلمان ہیں، اگر میں نے ان پر ہاتھ اٹھایا تو مذہبی فساد شروع ہو جائے گا۔ میں نے اپنے 2-3 مسلمان دوستوں کے ساتھ اس معاملے میں بات کی تو یہ بات اب گلباز کے کانوں تک پہنچ گئی۔ آپ یقین کرنا ملک صاحب، شام کو گلباز میرے گھر آیا اور مجھے کہنے لگا کہ تمہاری بہن کی بے عزتی کا انتقام میں لوں گا۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، گلباز مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اتفاق کی بات دیکھو کہ وہ دونوں لڑکے اکٹھے بازار میں آتے نظر آ گئے۔ گلباز نے دونوں کو روک لیا اور کہا کہ تم نے قبرستان میں اس شخص کی بہن کا دوپٹہ اتارا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں کو تھپڑ اور مکے مارنے شروع کر دیے۔ لوگوں نے انہیں چھڑوا دیا۔ لڑکے چونکہ قصوروار تھے اس لیے وہ بولے نہیں، ورنہ معاملہ زیادہ بگڑ سکتا تھا۔ گلباز نے میرا دل خوش کر دیا۔ مجھے اب یہ ڈر تھا کہ ان لڑکوں کے باپ اور بھائی گلباز کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ 2 ہی دن گزرے تھے کہ اطلاع ملی کہ گلباز کی لاش کنویں سے نکالی گئی ہے اور اسے قتل کر کے کنویں میں پھینکا گیا تھا۔ میں نے صبح سویرے ہیڈ کانسٹیبل کو ان دونوں لڑکوں کے نام اور گھر کے پتے بتا کر کہا کہ انہیں ساتھ لے آؤ۔ ایک کانسٹیبل کو حاتم کے گاؤں بھیجا کہ اسے بھی ساتھ لے آئے۔ ہیڈ کانسٹیبل واپس آیا تو اس کے ساتھ دونوں لڑکوں کے باپ تھے۔ وہ ذرا اونچی حیثیت کے آدمی تھے، لیکن اتنے اثر و رسوخ والے نہیں تھے جتنے ترلوکا سمجھتا تھا۔ وہ انگریزوں کی حکومت تھی، تھانے میں کسی کا اثر و رسوخ کم ہی چلتا تھا۔ دونوں باپ گھبرائے اور ڈرے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ خود تھانے آ گئے، ان کے بیٹے کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ اکٹھے دلی چلے گئے ہیں، وہ سیر سپاٹے کے لیے گئے تھے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ہی روز پہلے گئے ہیں۔ یہ امیر باپوں کے بے فکرے نوجوان بیٹے تھے، ان کے اخلاق بھی اچھے نہیں تھے۔ ان کی اس ایک ہی حرکت سے ان کے اخلاق کا اندازہ کریں کہ ایک لڑکی کا دوپٹہ اتار کر پھینک دیا۔ ان کی دلیری دیکھیں کہ جس لڑکی کے ساتھ یہ حرکت کی اس کے متعلق وہ جانتے تھے کہ ترلوکے بدماش کی بہن اور ترلوکا چاقو سے ان دونوں کے
پیٹ چاک کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ میرا شک اب ان لڑکوں کی طرف منتقل ہو گیا تھا، لیکن میرا ذہن خاتم کی طرف سے ہٹا نہیں تھا اور کچھ نہ کچھ شبہ رحمان پر بھی قائم تھا۔ تفتیش میں ہر کوئی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور الزام کسی اور پر پھینکتا ہے۔ میں اتنے سارے مشتبہوں میں بھٹکا نہیں تھا۔ ان 2 لڑکوں پر میرا شک خاصا مضبوط تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کس قسم کے لڑکے تھے۔ میں نے ان کا خاندانی پس منظر بھی معلوم کر لیا تھا۔ یہ لوگ اتنے دلیر نہیں تھے جتنے اوچھے یا احمق تھے۔ اس نسل کے لوگ بہت بڑی حماقت کر کے پچھتایا کرتے ہیں۔ مقتول نے انہیں بازار میں مارا پیٹا تھا۔ آپ صاحبان یوں کریں، میں نے ان لڑکوں کے باپوں سے کہا، جس قدر جلدی ہو سکے ان دونوں لڑکوں کو تھانے میں حاضر کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ دہلی کس جگہ گئے ہیں اور کہاں ٹھہرے ہوں گے۔ اگر 3 دن کے اندر انہیں حاضر نہ کیا گیا تو میں شاید آپ کو تھانے میں بٹھا لوں یا 10-20 ہزار کی ضمانت لے لوں۔ یہ ذمہ داری آپ کی ہے، آپ ابھی چلے جائیں۔ دونوں میرے پیچھے پڑ گئے کہ میں انہیں بتاؤں کہ لڑکے کس وجہ سے مطلوب ہیں۔ میں انہیں نہیں بتا رہا تھا۔ وہ خود ہی کہنے لگے کہ گلباز کے قتل کے ساتھ ان لڑکوں کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ میں انہیں بحث کی مہلت نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ خوفزدہ رہیں اور لڑکوں کو پیش کر دیں۔ میں نے ذرا ڈانٹ کر انہیں چلے جانے کو کہا اور وہ سر جھکائے ہوئے چلے گئے۔ جس کانسٹیبل کو میں نے گاؤں بھیجا تھا وہ واپس آیا تو اس نے یہ خبر سنائی کہ خاتم ابھی تک غائب ہے۔ جن پر مجھے سب سے زیادہ شبہ تھا وہ لاپتہ ہو گئے تھے۔ میری تفتیش رکنے لگی تھی۔ میں نے ان افراد سے جنہیں تھانے میں بٹھا رکھا تھا پوچھ گچھ جاری رکھی اور اپنا شک رفع کر کے ایک 2 کو گھر جانے کی اجازت دیتا رہا۔ تھانے میں اور بھی بہت سے کام تھے، وہ بھی کرتا رہا۔ اس طرح 3 یا 4 دن گزر گئے۔ ان 3-4 دنوں میں اس تفتیش کے سلسلے میں مزید کارروائی یہ کی کہ تقریباً روزانہ ایک کانسٹیبل کو حاتم کے گاؤں بھیجتا رہا اور ایک کانسٹیبل شہر کے دونوں لڑکوں کے گھر جاتا رہا۔ ہر طرف سے یہی جواب آتا کہ ابھی نہیں آئے۔ میں نے پولیس کا طریقہ اختیار کیا۔ وہ اس طرح کہ ایک رات ASI کو بھیجا کہ وہ کچھ کانسٹیبل ساتھ لے جائے اور حاتم کے گھر چھاپا مارے اور گھر والوں کو خوب پریشان کرے۔ ASI نے میری ہدایت پر پورا عمل کیا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ آج رات ان دونوں لڑکوں کے گھروں پر چھاپے مارے۔ اگلی صبح دونوں باپ سر سے لے کر پاؤں تک احتجاج کے متحرک مجسمے بنے ہوئے تھانے آئے۔ پہلے تو انہوں نے میرے ساتھ بڑے روب سے بات کی کہ آدھی رات کے وقت پولیس نے ان کے گھروں پر اس طرح چھاپا مارا جیسے یہ ڈاکوؤں اور راہزنوں کے گھر ہوں۔ جناب عالی، میں نے کہا، میں تو کوئی ایک بھی کارروائی قانون کے خلاف کی ہو تو اوپر درخواست دے دیں، میں بھی آپ لوگوں کا لحاظ کر رہا ہوں۔ جناب ملک صاحب، انہوں نے کہا، ہم نے دلی آدمی بھیجے ہوئے ہیں، لڑکے کہیں آگے نہ نکل گئے ہوں۔ وہ لڑکے آپ کے ہیں؟ میں نے کہا، اس قسم کے لڑکوں کو اتنی کھلی چھٹی دینا آپ کی غلطی ہے۔ اپنی غلطی کا کچھ خمیازہ بھگتیں۔ میں نے آپ کو 3 دنوں کی مہلت دی تھی، وہ پوری ہو چکی ہے۔ مجھ سے اوپر والے جواب طلبی کر رہے ہیں۔ دونوں نے شاید تھانے کی طرف آتے ہوئے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے مطابق دونوں نے اپنی جیبوں سے بڑے نوٹ نکالے اور منت سماجت کر کے میرے آگے کیے۔ یہ کس لیے؟ میں نے کہا، میں آپ کے لڑکوں کو پھانسی کے تختے پر تو کھڑا نہیں کر رہا۔ اگر وہاں تک نوبت آ گئی تو پھر یہ سودے بازی بھی ہو جائے گی۔ ابھی آپ یہ اپنی جیبوں میں رکھیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ ان لوگوں کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ کسی گھر پر رات کے وقت پولیس کا چھاپا بہت بڑی بے عزتی کا باعث ہوتا ہے۔ مزید 5-6 دن گزر گئے، نہ خاتم آیا نہ یہ لڑکے آئے۔ حاتم کے گھر پر ایک چھاپا اور مروایا لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ شاید 2-3 دن اور گزر گئے تھے کہ ایک روز فوج کے ایک ریجیمنٹل سینٹر سے کاغذات آئے۔ یہ تصدیق کر کے واپس بھیجنے تھے۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس وقت جب کوئی آدمی فوج میں بھرتی ہوتا تھا تو اس کے کاغذات اس کے علاقے کے تھانے میں آتے تھے کہ تصدیق کی جائے کہ اس شخص نے اپنی ولدیت، ذات، سکونت وغیرہ صحیح لکھی ہے اور یہ سزا یافتہ یا مشکوک چال چلن کا آدمی نہیں۔ یہ کاغذات متعلقہ گاؤں کے نمبردار کو دے دیے جاتے تھے اور وہ ان پر اپنے ریمارکس لکھ کر تھانے میں لاتا تھا۔ پھر ان پر تھانے کی مہر لگتی تھی۔ یہ معمول کی کارروائی ہوتی تھی۔ یہ کاغذات آئے تو میں نے نام وغیرہ پڑھے بغیر ہیڈ محرر کانسٹیبل کے حوالے کر دیے کہ وہ کارروائی کریں۔ ملک صاحب، محرر ہیڈ کانسٹیبل نے کاغذات پڑھ کر میرے آگے رکھ دی اور کہنے لگا، نام اور گاؤں کا نام پڑھیں۔ یہ وہی حاتم علی ہے جو آپ کو مطلوب ہے۔ میں نے کاغذات پڑھے۔ نام حاتم علی تھا، باپ کا نام ذات اور گاؤں بھی وہی تھا۔ میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہا، یہ ان پڑھ لوگ کس قدر جاہل ہیں۔ یہ شخص سمجھتا ہوگا کہ گاؤں سے بھاگ کر فوج میں بھرتی ہو جائے گا تو گرفتاری سے بچ جائے گا اور اسے قتل معاف کر دیا جائے گا۔ میں نے ان کاغذات کے ساتھ اپنی چٹھی لگائی جس پر لکھا کہ یہ جوان قتل کے شبے میں مطلوب ہے اور یہ تفتیش سے بچنے کے لیے گاؤں سے مفرور ہے۔ میں نے یہ کاغذات دستی علاقہ DSP کو بھیج دیے۔ ڈاک کے ذریعے جانے سے وقت ضائع ہوتا تھا۔ شام سے پہلے حکم نامہ آ گیا کہ اس ریجیمنٹل ہیڈ کوارٹر چلے جاؤ اور اس شخص کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ میں نے کاغذات بما حکم نامہ اپنے ASI کے حوالے کیے۔ ریجیمنٹل سینٹر کے کمانڈنٹ کے نام SP کی چٹھی بھی تھی۔ ASI کو اسی روز روانہ کر دیا۔ اگلی رات 12 بجے کے بعد حاتم ہتھ کڑی میں بندھا ہوا میرے تھانے میں آ گیا۔ مجھے صبح بتایا گیا۔ میں بہت خوش ہوا کہ قاتل آ گیا۔ میں نے اسے حوالات سے نکلوایا اور اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، تم گاؤں میں رہتے؟ میرے کان میں کہہ دیتے کہ گلباز کو تم نے قتل کیا۔
میں قتل کی وجہ جاننا چاہتا ہوں، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ بھی یہی کرتا۔ میں غیرت کا مطلب سمجھتا ہوں، تم جیسے غیرت مندوں کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اپنی بیوی کو بھی قتل کر دیتے، میں تمہیں صاف بچا لیتا۔ اب یوں کرو کہ اقبالی بیان دیتا ہوں، میں تمہیں بری کرا لوں گا۔ جناب عالی، اس نے اکھڑی ہوئی سی آواز میں کہا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں تو ڈر کے مارے گاؤں سے بھاگ گیا تھا۔ جب گلباز قتل ہوا اور یہ خبر گاؤں میں پہنچی تو مجھے یہ وہم ہو گیا تھا کہ پولیس میرے پیچھے پڑ جائے گی، کیونکہ یہ سارے گاؤں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو گلباز کے ساتھ پکڑا تھا اور بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ میں اس وقت گھر میں تھا جب پتہ چلا کہ تھانے دار پولیس کو ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ میں نے یہ سمجھا کہ پولیس مجھے گرفتار کرنے آ رہی ہے۔ میں گھر سے نکلا اور لوگ جب پولیس کی طرف آ رہے تھے میں پچھلی طرف چلا گیا اور فصلوں میں چھپ چھپا کر دور نکل گیا۔ اسی طرح شہر پہنچا اور دماغ میں یہ ایک ہی بات آئی کہ چھاؤنی میں چلا جاؤں اور بھرتی ہو جاؤں۔ اس طرح میں چھاؤنی پہنچ گیا، پوچھ پاچھ کرتا بھرتی دفتر گیا۔ انہوں نے مجھے سپاہی بھرتی کر لیا۔ یہ چھاؤنی اس قصبے سے کم و بیش 100 میل دور تھی۔ میں نے وہ تمام شہادت اس کے آگے رکھ دی جو اس کے خلاف مجھے اس وقت تک مل چکی تھی۔ اس نے ہر ایک بات تسلیم کی، لیکن یہ تسلیم نہ کیا کہ قتل اس نے کیا ہے۔ میں اسے اتنی جلدی چھوڑنے والا تو نہیں تھا۔ میں اس پر سوال و جواب اور جرح کے ذریعے دباؤ ڈالتا کیا۔ وہ اتنا پریشان ہوا کہ اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ وہ مجھ پر یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ بے گناہ ہے، لیکن یہ آنسو اس وجہ سے بھی ہو سکتے تھے کہ وہ پکڑا گیا ہے۔ اس کی صرف ایک بات میرے دل کو لگتی تھی اور اسے میں تسلیم کرتا تھا، وہ یہ تھی، وہ کہتا تھا کہ اس نے گلباز کو قتل کرنا ہوتا تو اسی وقت کر دیتا، اتنے دن انتظار نہ کرتا۔ اسے فوری اشتعال کہا جاتا ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی اپنی بیوی بیٹی وغیرہ کو کسی غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھتا ہے۔ ایسے موقع پر انتہائی بزدل آدمی بھی اپنے ہوش و حواس کو بیٹھتا ہے اور اس کے ذہن میں صرف ایک اقدام آتا ہے اور وہ ہے قتل۔ یہ ایسا اقدام ہے کہ قانون بھی اس میں قاتل کا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ فوری اشتعال کے زیر اثر کیا ہوا قتل اگر ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی فوری اشتعال کے تحت کیا گیا تو قاتل کو 3-4 سال سے زیادہ سزا نہیں ملتی، بلکہ بعض سیشن جج 2 سال سے زیادہ سزا نہیں دیتے۔ یہ شخص پاگل ہو جاتا تو وہیں دونوں کو قتل کر دیتا۔ میں نے اسے بتایا وہ اقبالی بیان دے دے اور میں فوری اشتعال ثابت کر دوں گا، لیکن وہ رو رو کر بلک بلک کر کہتا تھا کہ اس نے قتل نہیں کیا۔ میں اظہار آسانی کا قائل نہیں تھا، لیکن مجھے نظر آ رہا تھا کہ اس مشتبہ کے ساتھ مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ میں نے اسے یہ کہہ کر حوالات میں بند کرا دیا کہ آرام سے بیٹھ کر سوچو پھر جواب دینا۔ اسی دن کے پچھلے پہر دونوں لڑکے آگے۔ میں نے ایک ایک کو اپنے سامنے بٹھا کر لپیٹ میں لے لیا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ دلی، اس نے جواب دیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا؟ ہاں ہاں، میں نے بڑے خوشگوار لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں باتیں کرنے کے لیے ہی بلایا ہے۔ آپ نے ہمارے گھر چھاپا کیوں مارا تھا؟ اس نے پوچھا۔ آپ سنا ہے آپ نے ہمیں گرفتار کرنے کے لیے چھاپا مارا تھا؟ پہلے کچھ اور باتیں نہ کر لیں؟ میں نے دوستوں کی طرح کہا۔ پھر یہ بات بھی ہو جائے گی۔ میں تمہیں ایک بات بتا دوں، مجھ سے ڈرنا نہیں، مجھے ڈرانا بھی نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارے والد صاحب لوگوں پر رعب جھاڑتے رہتے ہیں کہ ہم اوپر پہنچ رکھنے والے لوگ ہیں۔ وہ کچھ بولنے لگا تھا، لیکن میں نے اسے بولنے نہ دیا اور کہا کہ مجھے وہ واقعہ سنا دو کہ تم نے ترلوکے کی بہن کا دوپٹہ اتار دیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ وہ ہنس پڑا۔ اس نے سارا واقعہ بالکل اسی طرح سنا دیا جس طرح ترلوکے نے مجھے سنایا تھا۔ میں نے تفتیش کے دوران 2 آدمیوں سے تصدیق کرا لی تھی کہ مقتول نے ان دونوں لڑکوں کو بازار میں کس طرح پیٹا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی پٹائی بھی پوری تفصیل سے سنا دی۔ تم بزدل نکلے یار، میں نے کہا۔ تم 2 تھے اور اکیلے آدمی سے مار کھا لی۔ ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے تو ہم دونوں اس کی آنکھیں نکال دیں، اس نے کہا۔ ہم نے ترلوکے جیسے بدماش کی بہن کو چھیڑا تھا۔ وہ چاقو چلانے والا آدمی ہے، وہ اپنی بہن کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے سامنے کیوں نہیں آیا؟ اس نے ہماری شکایت اس آدمی سے کی جس کی ہم عزت کرتے تھے، اس لیے ہم نے اسے باپ سمجھ کر اسے مار کھا لی۔ میں نے حیران سا ہو کر پوچھا، تم اس کی عزت کیوں کرتے تھے؟ میرا خیال ہے کہ وہ عزت کے قابل تھا ہی نہیں۔ وہ ہمارے دوست کا باپ تھا، اس نے جواب دیا۔ تم گلباز کے بیٹے کی بات کر رہے ہو؟ ہاں جی، اس نے کہا۔ اس کا ایک ہی بیٹا ہے، اس کا نام آفتاب ہے۔ مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، گلباز کا ایک ہی بیٹا ہے۔ اس کی پیدائش سے پہلے گلباز اپنی بیوی سے الگ ہو گیا تھا اور باپ بیٹا ایک ہی محلے میں رہتے ہوئے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بولے بھی نہیں تھے۔ میرا خیال ہے کہ بیٹا باپ کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ یہ آپ نے ٹھیک سنا ہے، اس نے جواب دیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ بیٹے کے دل میں باپ کا احترام ضرور تھا۔ کبھی کبھی وہ باپ کے خلاف غصے کا اظہار کیا کرتا اور کبھی یہ بھی کہتا تھا کہ اس کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ بنا کر نہیں رکھی، نہ اپنی گردن نیچے کی، اور فضول خودداری پر اپنی زندگی تباہ کر دی اور مجھے باپ کی زندگی میں ہی یتیم کر دیا۔ چونکہ آفتاب ہمارا گہرا دوست ہے، اس لیے ہم بھی اس کے باپ کو اپنا باپ سمجھتے تھے۔ اس کے باپ سے مار کھا کر ہم نے اپنے گھر بتایا ہی نہیں تھا۔ پھر گلباز چچا قتل ہو گیا۔ آفتاب لوگوں کے سامنے آنسو رو کر رکھتا تھا، لیکن ہمارے پاس بیٹھ کر جس طرح وہ روتا تھا وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ چونکہ اس کا باپ الگ رہتا تھا، اس لیے اس کی موت کے بعد کی رسم کل وغیرہ آفتاب اس کی ماں نے تو نہیں کرنے تھے۔ ہم دونوں نے آفتاب سے کہا کہ چلو دلی چلتے ہیں، وہاں سے شملے چلے جائیں گے، اس طرح تمہارا دل بہل جائے گا۔ وہ تیار ہو گیا، لیکن بالکل آخری وقت میں اس نے کہا کہ
اس کی امی کو بخار ہو گیا اور وہ اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ ہم دونوں نے گھر والوں سے اجازت لے لی تھی اور پیسے بھی لے لیے تھے۔ ہم آفتاب کے بغیر چلے گئے۔ آپ واپس آئے ہیں تو یہ عجیب و غریب بات سنی کہ آپ ہمارے گھر چھاپے مارتے رہے ہیں۔ کیا آپ کو یہ شک ہے کہ ہم نے اپنی پٹائی کا انتقام لینے کے لیے اپنے بھائیوں جیسے عزیز دوست کے باپ کو قتل کیا ہوگا؟ اس لڑکے نے تو جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا۔ میری باری تھی۔ میں نے اس کی کہی ہوئی باتوں میں سے باتیں نکال کر جرا شروع کر دی۔ وہ ہر سوال کا جواب پوری خود اعتمادی سے دیتا تھا۔ میں نے بڑی استادی دکھائی لیکن وہ ثابت قدم رہا۔ میں نے اپنی طرف سے اسے بہت پریشان کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سچا معلوم ہوتا تھا، اس لیے اس کی زبان اپنی جگہ پر قائم رہی۔ اسے باہر بھیج کر اس کے دوست کو بلا لیا۔ اس لڑکے نے بھی بالکل ویسا ہی بیان دیا جیسا اس کا دوست دے گیا تھا۔ الفاظ ذرا مختلف تھے، بیان وہی تھا۔ میں نے جب اس پر جرا کی تو اسے پٹری سے اتارنے کے لیے 2-3 موقعوں پر کہا کہ تمہارے دوست نے یہ بات یوں بتائی تھی اور تم کچھ اور کہہ رہے ہو۔ آپ اسے بلائیں، اس نے ہر بار کہا۔ ایک بار اس نے یہ بھی کہا، ہمیں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یا میں بات مختصر کروں گا، اس نوجوان نے بھی مجھے متاثر کر لیا۔ یہ دونوں میرے شبے سے بری معلوم ہوتے تھے۔ اس لڑکے نے اپنے بیان میں ایک اضافہ کیا۔ ہم دونوں نے ترلوکے کی بہن کو ایک خاص وجہ سے چھڑا تھا۔ اس نے کہا، ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ ترلوکے نے کہا ہے کہ اس شہر کے مسلمان میرے آگے سر نہیں اٹھا سکتے۔ اس نے کچھ اور بڑھ بھی ہانکی تھی۔ ہم ترلوکے کی بہن کو جانتے تھے۔ وہ کبھی کبھی گرودوارے جایا کرتی تھی۔ راستہ قبرستان میں سے گزرتا تھا۔ ہم دونوں 2 دن قبرستان میں اس کا انتظار کرتے رہے۔ وہ تیسرے دن آتی نظر آئی۔ ہم دونوں سامنے سے اس کی طرف چل پڑے۔ میں اس کی دائیں طرف تھا اور میرا دوست جو تھا وہ بائیں طرف سے گزرا۔ میں نے پاس سے گزرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور میرے دوست نے اس کا دوپٹہ اتار لیا اور ایک قبر پر ڈال دیا۔ ہمیں امید تھی کہ ترلوکا ہم سے انتقام لے گا۔ ہم اس کی ہڈیاں توڑنے کے لیے تیار تھے لیکن وہ ہمارے سامنے آیا ہی نہیں۔ اگر اس میں مردانگی ہوتی تو ہمیں للکارتا، لیکن اس نے گلباز چچا کو ہمارے پیچھے ڈال دیا۔ ہم نے چپ کر کے مار کھا لی۔ وجہ یہ تھی کہ ہم گلباز چچا پر جواباً ہاتھ اٹھاتے تو ترلوکا خوش ہوتا کہ اس نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ گلباز چچا ہمارے دوست کا باپ تھا۔ میں نے لڑکوں کو بڑی اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لیا اور ان کو کھنگال بھی لیا، تو میں نے دوسرے کو بھی اندر بلا لیا اور ان کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ میں ان کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر کے ان سے کچھ معلومات لینے کی کوشش میں تھا۔ وہ بھی بے تکلفی سے باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ کنواں 2 جانیں لے چکا ہے۔ اس بات سے اس لڑکی کی بات چل پڑی جس نے کنویں میں خودکشی کی تھی۔ خودکشی کی وجہ کیا تھی؟ میں نے کہا، لڑکی نے اپنے رکے میں وجہ نہیں لکھی تھی۔ محبت کی ناکامی۔ ایک لڑکے نے کہا، یہ وجہ اس کی ماں کو معلوم ہے، ہم دونوں کو اور آفتاب کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں۔ وہ ہمارے دوست آفتاب کو چاہتی تھی اور آفتاب اسے چاہتا تھا۔ ان کی محبت روحوں میں اتری ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ ان کی ملاقاتیں بہت ہی کم ہوتی تھیں۔ ایسی پاک محبت شاید ہی کسی نے کی ہوگی۔ آفتاب صرف ہم دونوں کو محبت کی باتیں سنایا کرتا تھا۔ ان دونوں کو پکی امید تھی کہ ان کی شادی ہو جائے گی لیکن نہ ہو سکی۔ آفتاب اور اس کی ماں پر آفتاب کے ماموں کا سایہ تھا۔ آفتاب نے ہمیں بتایا تھا کہ اس نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگنے جائے۔ ماں نہ مانی۔ وہ کہتی تھی کہ لڑکی کی ماں اچھے چال چلن کی عورت نہیں اور اس نے اپنے خاوند کو اپنی جوتی کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ آفتاب کا ماموں آفتاب کو بہت چاہتا تھا۔ آفتاب نے ماموں کے ساتھ بات کی تو ماموں نے آفتاب کی ماں کو بتائے بغیر لڑکی کے باپ کو کہا کہ وہ اپنی بیٹی آفتاب کے لیے دے دے۔ باپ نے لڑکی کی ماں سے بات کی۔ اس عورت نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو آفتاب کی ماں کی بہو نہیں بنائے گی۔ یہ باتیں ہمیں آفتاب نے سنائی تھیں۔ لڑکی کی ماں نے لڑکی کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہوگا۔ بڑی مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ آفتاب کی ماں لڑکی کو پسند نہیں کرتی تھی اور لڑکی کی ماں آفتاب کی ماں کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ یہ فیصلہ تو لڑکی کے باپ کو کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، باپ؟ ایک لڑکے نے تنزیہ کہا، وہ تو پکا زن مرید اور بزدل آدمی ہے، بیوی کے اشاروں پر ناچتا ہے، وہ تو پالتو بندر ہے۔ رشتے سے انکار کا یہ نتیجہ نکلا کہ لڑکی نے خودکشی کر لی۔ پھر آفتاب کے دل میں اس لڑکی کی اتنی محبت نہیں تھی جتنے تم بتاتے ہو۔ میں نے کہا، اگر محبت ہوتی تو وہ بھی خودکشی کر لیتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے ان لڑکوں کے ساتھ کیا باتیں شروع کر دی تھی۔ اس کی ایک وجہ بتا چکا ہوں کہ میں کوئی سراغ اور کوئی اشارہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ میں تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میرا دماغ اتنا تھک گیا تھا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ذہنی سکون کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ ان لڑکوں کے ساتھ گپ شپ شروع کر دی۔ اس سے مجھے ذہنی دباؤ میں کچھ افاقہ محسوس ہونے لگا اور مجھے یہ بھی محسوس ہونے لگا کہ ان باتوں سے مجھے کچھ مل جائے گا جو میری تفتیش کے کام آئے گا۔ آپ جو کچھ بھی سوچیں وہ آپ کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ آپ اس فضا کو تصور میں نہیں لا سکتے جو تھانے میں پیدا ہو گئی تھی اور ہر سنگین واردات کی تفتیش میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ہر وہ بات تو نہیں سنا رہا اور نہ ہی سنائی جا سکتی ہے جو میں نے ملزموں اور مشتبہوں سے کی تھی اور جو باتیں انہوں نے میرے ساتھ کی تھیں۔ میں نے ان لڑکوں کو یہ کہا تھا کہ آفتاب کے دل میں محبت ہوتی تو وہ بھی خودکشی کر لیتا تو زیادہ اچھا تھا۔ ایک لڑکے نے کہا، لڑکی کی خودکشی کے بعد آفتاب کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ کبھی روتا تھا، کبھی دانت پیس پیس کر کہتا تھا کہ میں اس لڑکی کی ماں کا گلا گھونٹ دوں گا۔ اب بھی اس کی حالت ایسی ہی ہے۔ ان دونوں لڑکوں کے متعلق میں کہہ چکا ہوں کہ الزام سے بری تھے۔
جس آدمی نے اتنی سنگین واردات کی ہو وہ اگر الزام سے بری قرار دے دیا جائے تو بھی اس کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص اپنی معمول کی ذہنی حالت میں نہیں۔ یہ انداز بھاپنا تجربے کی بات ہے۔ مختصر یہ کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ قاتل یہ لڑکے نہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ان لڑکوں میں کچھ عقل، کچھ صلاحیت موجود تھی۔ مجھے ریشمی رومال یاد آ گیا جو کنویں کے چبوترے پر پڑا ہوا تھا۔ ایک بات بتاؤ، میں نے کہا، گلباز تمہارے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا تھا، کیا وہ اپنے گلے میں یا ہاتھ میں ریشمی رومال رکھتا تھا؟ نہیں جی، ایک لڑکے نے کہا، وہ تو بڑی سادہ طبیعت کا آدمی تھا۔ مجھے خیال آیا کہ گلباز کو تو آدھی رات کے لگ بھگ گھر سے جگایا گیا تھا۔ اس وقت اس کے گلے میں یا ہاتھ میں ریشمی رومال نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر یہ خیال آیا کہ اس قسم کے رومال عام طور پر جوان اور شوقین آدمی کے گلے میں یا ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اس لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے رومال کی بات کیوں کی ہے، تو میں نے وہ رومال نکال کر ان لڑکوں کے آگے رکھ دیا اور کہا کہ اس قسم کا رومال انہوں نے کسی کے پاس دیکھا ہوگا۔ ایک لڑکے نے رومال میز سے اٹھا کر پھیلایا اور دونوں لڑکے اسے دیکھنے لگے۔ میں اتفاق سے ان لڑکوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک لڑکے نے رومال کا ایک کونا اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے یہ کونا اپنے دوست کے آگے کیا اور آہستہ سے اسے کہانی ماری۔ اس لڑکے نے بھی کونا دیکھ کر چہرے سے ویسے ہی رد عمل کا اظہار کیا جیسا کہ پہلے لڑکے کے چہرے پر ظاہر ہوا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا جیسے میں ان سے لاتعلق ہو گیا ہوں۔ میں اٹھ کر کمرے میں اس طرح ٹہلنے لگا کہ میں ان کے چہروں کو اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ میں انہیں نہیں دیکھ رہا۔ مجھے ان دونوں لڑکوں کے چہرے کے رد عمل سے پتہ لگ گیا تھا کہ اس رومال کو وہ پہچانتے ہیں اور قتل کی اس واردات کے ساتھ اس رومال کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور تھا۔ لڑکے نے سر میری طرف گھمایا تو میں نے جواباً منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر میں دروازے میں جا کھڑا ہوا اور ان کی طرف پیٹ کر لی۔ 2-4 سیکنڈ بعد پیچھے منہ کر کے دیکھا، دونوں لڑکوں کے سر جڑے ہوئے تھے اور وہ خسر پسر کر رہے تھے۔ دونوں نے اپنے سروں کو اس طرح ہلایا جیسے نہیں کہتے ہوئے سر ہلایا جاتا ہے۔ میں ایسا ان کے سامنے آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک لڑکے نے رومال میرے آگے رکھ دیا اور کہنے لگا کہ معلوم نہیں کس کا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ لڑکے جس خوشگوار طریقے سے باتیں کر رہے تھے وہ خوشگواری غائب ہو گئی تھی اور اب ان کے چہروں پر سنجیدگی تھی۔ اس تبدیلی کی مثال یہ ہے کہ کچھ دوست اکٹھے بیٹھے ہنس کھیل رہے ہیں اور اچانک انہیں کوئی انتہائی بری خبر سنا دی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہو جائے گی۔ کچھ ایسی ہی حالت ان لڑکوں کی ہو گئی تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ رومال کس کا ہے۔ تم نے میرے پیار کی قدر نہیں کی۔ تھانے میں کسی کو اتنی عزت اور محبت نہیں ملا کرتی۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں، ایک لڑکے نے کہا۔ یقین کریں ملک صاحب، دوسرے نے کہا۔ جب یہ رومال پہلے روز میرے ہاتھ میں آیا تھا تو میں نے اسے کھول کر اچھی طرح دیکھا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس پر کسی کا نام کاڑا ہوا ہوگا یا دل اور تیر کاڑا ہوا ہوگا، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ اب اس رومال کو پھیلا کر اس کے چاروں کونے اچھی طرح دیکھے۔ ایک کونے پر لال رنگ کے 2 دھبے تھے، ایک چھوٹا سا تھا اور دوسرا ذرا سا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے وہ کونا ہاتھ میں لے کر اس سے دروازے کی طرف پھیلایا تاکہ باہر کی روشنی اس میں سے گزرے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے لال سیاہی کا یا لال رنگ کا ایک قطرہ رومال پر گرا اور رومال والے نے اس پر انگلی رکھ کر دبایا۔ اس طرح یہ قطرہ پھیل گیا اور انگلی کے ذرا سے حصے کے نشان رومال پر آ گئے۔ میں نے دراز سے آتشی شیشہ نکالا، اس نشان کو دیکھا۔ اس شیشے میں نشان 3-4 گنا بڑا نظر آتا تھا۔ رومال پر لال نشان کسی کی انگلی کے ہی تھوڑے سے حصے کا تھا۔ یہ رومال پھول دار تھا اور پھول گہرے رنگ کے تھے۔ جہاں پر یہ لال نشان تھا وہیں سے ایک پھول شروع ہوتا تھا، اس لیے پہلے میں اس نشان کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ میں نے رومال الگ رکھ دیا اور لڑکوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر یہ رومال کسی اور کا نہیں تو یہ تمہارا ہے، میں نے کہا۔ آپ بتاؤ یہ تم دونوں میں سے کس کا ہے؟ دونوں نے انکار کیا۔ ان کے انکار کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ دونوں اندر سے اکھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ہنسنے کی کوشش کی جو ایک ناکام کوشش تھی۔ یہ کھسیانی ہنسی تھی جس نے میرا شک اور زیادہ پختہ کر دیا۔ یہ نشان تمہارے جرم کی کہانی سناتا ہے، میں نے رومال کا کونا ان کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔ جب تک مجھے صحیح جواب نہیں دو گے یہاں سے نکل نہیں سکو گے۔ آپ ان دونوں کی حالت دیکھنے والی تھی۔ میں نے ان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ میں بار بار ان سے پوچھتا تھا کہ یہ نشان دیکھ کر وہ دونوں چونکے اور گھبرائے ہوئے کیوں تھے۔ وہ اس سوال کا جواب دیتے نہیں تھے۔ میں نے انہیں ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ تم دونوں نے گلباز سے انتقام لیا ہے؟ میں نے 3-4 مرتبہ کہا اور یہ بھی کہا کہ تم دونوں نے ایک تجربہ کار تھانے دار کو بیوقوف بنایا ہے۔ وہ دونوں اب اچھی طرح بول بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو آواز دی، وہ آیا تو میں نے اسے کہا کہ ان دونوں لڑکوں کو حوالات میں بند کر دو اور شام کے بعد انہیں پچھلے کمرے میں الٹا لٹکا دینا۔ میں رات 12-12:30 بجے آ کر دیکھوں گا۔ ہیڈ کانسٹیبل سمجھتا تھا کہ میں ان لڑکوں کو دھمکا رہا ہوں۔ اس نے پیچھے سے بڑی زور سے ایک ہاتھ ایک لڑکے کی گردن پر رکھا اور اسی طرح دوسرا ہاتھ اسی زور سے دوسرے لڑکے کی گردن پر رکھا۔ اس نے دونوں کی گردنیں مضبوطی سے پکڑ لی اور جھٹکے سے دونوں کو اٹھا لیا۔ اٹھو جوانوں، اس نے کہا، دیکھتے ہیں تم میں برداشت کی طاقت کتنی ہے۔ دونوں وہاں سے جاتے نہیں تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل ان کی گردنیں پکڑے ہوئے انہیں دھکیل رہا تھا۔ وہ دونوں میری میز کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے اور پاؤں جمائے ہوئے تھے۔ وہ تو رونے پر آ گئے تھے۔ میں اٹھا یہ کہہ کر کہ بند کر دو انہیں، دروازے کی طرف چل پڑا۔ ملک صاحب، وہ دونوں بچوں کی طرح بلبلا رہے تھے اور مجھے پکارتے تھے۔
ان کی آوازیں رندھی ہوئی تھیں۔ ہماری بات سنتے جائیں۔ رات کو سنوں گا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ سچ بولتے ہو تو ابھی سن لیتا ہوں۔ ہیڈ کانسٹیبل انہیں باہر دھکیل رہا تھا۔ ایک ڈرامہ تھا جو ان کے ساتھ میں اور ہیڈ کانسٹیبل کھیل رہے تھے۔ یہ لڑکے جن کی عمریں 19-20 سال ہوں گی ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھے اور میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو باہر بھیج کر ان لڑکوں کو پھر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ یہ رومال ہم دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں، ایک لڑکے نے کہا۔ یہ آفتاب کا رومال ہے۔ کس نشانی سے پہچانا ہے؟ ایک لڑکے نے رومال کا وہ کونا میرے سامنے کر کے کہا کہ ان لال دھبوں سے اس نے رومال کو پہچانا ہے۔ کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ یہ اس لڑکی کے خون کے داغ ہیں جس نے کنویں میں کود کر خودکشی کر لی تھی۔ لڑکی نے یہ رومال آفتاب کو دیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ یہ اس نے اپنی انگلی میں سوئی چبو کر خون نکالا اور رومال پر لگایا تھا، اور بڑا داغ اسی لڑکی کی انگلی کا نشان ہے۔ آفتاب نے یہ رومال ہم دونوں کو دکھایا تھا۔ تم مجھے بتا کیوں نہیں رہے تھے؟ وہ ہمارا دوست ہے، دوسرے لڑکے نے جواب دیا۔ ہمیں معلوم نہیں گلباز کو کس نے قتل کیا۔ ہم نے سنا تھا کنویں کے اوپر ایک ریشمی رومال پڑا ہوا ملا ہے۔ آپ نے وہ رومال ہمیں دکھایا تو میری نظر کونے پر جا پڑی۔ اس لال نشان سے ہم دونوں اچھی طرح واقف تھے۔ ہمیں خیال آیا کہ اپنے باپ کو آفتاب نے ہی قتل نہ کر دیا ہو، اس لیے ہم دونوں نے آپس میں طے کر لیا کہ یہ کہہ دو کہ ہم اس رومال کو نہیں پہچانتے۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آفتاب ہمارا کتنا گہرا دوست ہے۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ آفتاب کے خلاف کوئی شک پیدا نہ ہو۔ ہاں، مجھے اپنا دوست سمجھو، میں نے کہا۔ میں جو پوچھتا ہوں بالکل صحیح بتاتے چلو، ڈرو نہیں۔ یہ بتاؤ تمہیں یہ خیال کیوں آیا تھا کہ اپنے باپ کو آفتاب نے خود ہی قتل نہ کر دیا ہو؟ تمہاری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی ایسی وجہ موجود تھی جو آفتاب کو مجبور کر سکتی تھی کہ اپنے باپ کو قتل کر دے۔ میں نے ان سے جھوٹا وعدہ کیا۔ میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ سچ بولو اور میں تمہاری اور آفتاب کی دوستی کا پورا خیال رکھوں گا۔ ہم آپ کو صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ گلباز کے قتل سے کچھ دن پہلے آفتاب اس کے خلاف غصے کا اظہار کرنے لگا تھا۔ ایک لڑکے نے کہا، کوئی ایسی بات ہو گئی تھی کہ اس کے دل سے اپنے باپ کا احترام نکل گیا تھا، پھر وہ اپنے باپ کا دشمن بن گیا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ باپ بیٹے کی آپس میں کبھی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن خون کی کشش تو موجود تھی۔ یہ کہتا تھا کہ لڑکی کی خودکشی کا ذمہ دار میرا باپ ہے۔ آفتاب کو اس کی ماں نے کچھ ایسی باتیں سنائی تھی جو ماں نے پہلے کبھی نہیں بتائی تھی۔ مجھے وہ باتیں بتاؤ، میں نے کہا۔ میں پوری باتیں نہیں بتا سکتا، لڑکے نے جواب دیا۔ اس نے ساری باتیں ہمیں نہیں سنائی تھیں۔ اس نے جو کچھ بھی تمہیں کہا تھا وہ مجھے سنا دو، میں نے کہا۔ اس لڑکے نے مجھے آفتاب کی کئی ہوئی باتیں سنائیں۔ دوسرے لڑکے نے ان باتوں کی تائید کی۔ مختصر بات یہ ہے کہ آفتاب کو لڑکی کی خودکشی نے ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ اسے 2-3 روز پہلے آفتاب نے اپنی ماں کو منوانے کی کوشش کی تھی کہ وہ لڑکی کی ماں سے مل کر رشتہ لینے کی کوشش کرے۔ ماں نے زندگی میں پہلی بار آفتاب کو بتایا کہ اسے اس لڑکی کی ماں سے کیوں نفرت ہے۔ پھر آفتاب لڑکی کی ماں کے پاس خود ہی چلا گیا تھا۔ اس عورت نے آفتاب کو وہ باتیں بتائیں جن سے وہ آفتاب کی ماں کو پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ایک ہی محلے میں رہتے ہوئے آفتاب کی ماں اور اس عورت کی آپس میں بول چال تک نہیں تھی۔ آفتاب کے ان دوستوں کے کہنے کے مطابق آفتاب کو پہلی بار پتہ چلا کہ ان کی آپس میں ناراضگی کی وجہ کیا ہے۔ ان دونوں لڑکوں نے پہلے تو مجھ سے یہ وعدہ لیا کہ میں آفتاب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ میں نے ان کے ساتھ بڑے پیار اور وثوق سے اس طرح وعدہ کیا جس طرح تھانے دار کیا کرتے ہیں۔ مجھے توقع تھی کہ یہ لڑکے مجھے یہ خبر سنائیں گے کہ گلباز کو اپنے بیٹے نے قتل کیا ہے، لیکن انہوں نے ایسی بات نہ کہی، البتہ ایسے واضح اشارے دیے جو آفتاب پر بڑا ہی پختہ شبہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ مثلاً اس نے اپنے ان دوستوں سے 2 مرتبہ یہ الفاظ کہے تھے کہ اپنے اس باپ کو میں زیادہ دیر تک زندہ نہیں دیکھ سکوں گا۔ میں نے مزید کریدا تو ان لڑکوں کے سینے سے انکشاف نکلا کہ خودکشی کرنے والی لڑکی کی ماں کا مقتول کے ساتھ شادی سے پہلے دوستانہ چلا آ رہا تھا۔ یہ عورت اپنے خاوند پر بری طرح حاوی تھی۔ لڑکوں نے یہاں تک کہا کہ اس عورت کی اولاد میں سے معلوم نہیں کون کون سا بچہ اس کے اپنے خاوند کا اور کون سا گلباز کا تھا۔ مقتول اور اس عورت کے یہ تعلقات ایسے ڈھکے چھپے تھے کہ محلے کے لوگوں میں سے شاید ہی کوئی ان سے واقف ہوگا، اور یہ بھی کہ لڑکی کا رشتہ آفتاب کو نہ ملنا اور لڑکی کا اپنی جان لے لینا انہی تعلقات کا نتیجہ تھا۔ میں نے کچھ اور اہم باتیں معلوم کر لی۔ اسی وقت میں نے ایک کانسٹیبل کو آفتاب کے دوستوں سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کر کے بتایا اور کہا کہ آفتاب کو ساتھ لے آئے۔ اس کے ان دوستوں کو میں نے کانسٹیبلوں کی بارک میں بھیج دیا۔ آفتاب آ گیا۔ وہ اچھا خاصا جوان آدمی تھا۔ اس کا رنگ و روپ بھی بڑا اچھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر اداسی بڑی گہری تھی۔ وہ میرے سامنے آیا تو سرگوشی میں السلام علیکم کہا۔ اس کے چہرے پر اداسی تو تھی، لیکن وہ گھبراہٹ نہیں تھی جو تھانے میں پہلی بار آ کے اچھے دلیر آدمیوں کے چہروں پر آ جاتی ہے۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور وہ آہستہ آہستہ کرسی پر بیٹھا۔ آفتاب، میں نے کہا، تمہارے باپ کے ساتھ تمہارا اس طرح کا تعلق نہیں تھا جس طرح باپ بیٹوں کا ہوتا ہے۔ مجھے تمام باتیں معلوم ہو چکی ہیں، پھر بھی وہ تمہارا باپ تھا۔ تم نے اپنے طور پر یہ تو معلوم کرنے کی ضرور کوشش کی ہوگی کہ تمہارے باپ کا قاتل کون ہے، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس لڑکی کی طرح تمہارے باپ نے بھی کنویں میں کود کر خودکشی کی ہے؟ میں اس کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے بات کر رہا تھا۔
وہ پہلے میری طرف دیکھ رہا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ میری بات توجہ سے نہیں سن رہا۔ میں بھی بات کر ہی رہا تھا کہ اس کی نظریں میرے چہرے سے ہٹ گئیں اور میری طرف سے پھر گئیں۔ میں نے دیکھا کہ اس کی نظریں ریشمی رومال پر جمی ہوئی تھیں جو ابھی تک میری میز پر رکھا تھا۔ اس نے میری بات سنی ہی نہیں تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، رومال اٹھا لیا، اسے کھولا، پھیلایا، پھر اس نے دیکھ کر رومال کا وہ کونا اپنے آگے کر لیا جس پر وہ لال داغ تھے۔ میں نے اسے نہ کہا کہ وہ میری بات کا جواب دے، میں اسے دیکھتا رہا۔ اس نے لال دھبوں کو کچھ دیر دیکھا، پھر رومال کا یہ کونا اٹھا کر آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں تک لے گیا۔ پھر اس نے ان دھبوں کو چوما، سا پتہ چل رہا تھا جیسے اسے احساس ہی نہیں کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ اس نے پھر رومال کو اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیلایا، رومال پھر اپنے منہ تک لے گیا، پھر اچانک اس نے اپنا چہرہ رومال میں چھپا لیا اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔ میں خاموشی سے دیکھتا رہا، اسے بہلانے کے لیے کچھ نہ کہا نہ کچھ کیا۔ کم و بیش 10 منٹ وہ اسی کیفیت میں رہا۔ پھر اس نے رومال اپنے چہرے سے ہٹایا، اس کے آنسوؤں سے رومال تر ہو گیا تھا۔ کیا میں یہ رومال اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ یہ رومال تمہارے کس کام آئے گا؟ میں چاہتا ہوں کہ مرتے وقت یہ رومال میرے ہاتھ میں ہو، اس نے کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ جلدی مرنے کا ارادہ؟ خودکشی کا ارادہ تو نہیں؟ خودکشی نہیں کروں گا، اس نے کہا۔ پھانسی کے تختے پر رومال اپنے ساتھ رکھوں گا۔ پھانسی کے تختے پر کیوں؟ میں نے پوچھا۔ وہاں تک تو قاتل پہنچا کرتے ہیں۔ میں قاتل ہوں، اس نے کہا۔ میں اپنے باپ کا قاتل ہوں۔ اسے قتل کر کے مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا، لیکن میں خود بھی زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اپنے ہوش و حواس قائم رکھ کر بات کرو آفتاب، میں نے کہا۔ چاہو تو میں تمہیں سوچنے کی بہت مہلت دے دیتا ہوں۔ ہوش و حواس میں تو میں اب آیا ہوں، آفتاب نے کہا۔ آپ کے سامنے یہ راز اگل کر مجھے چین آ گیا ہے۔ باپ کو قتل کر کے اب تک میں نے جو وقت گزارا ہے وہ جہنم سے کم نہیں تھا۔ ایک تو میرے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ جس لڑکی کو اپنی روح میں بسایا تھا وہ کنویں میں کود گئی، پھر میں نے اس شخص کو اسی کنویں میں پھینک دیا جس کی وجہ سے میں اور یہ لڑکی ایک دوسرے کے رفیق نہ بن سکے۔ لیکن یہ شخص میرا باپ تھا، اس کا مجھے بہت دکھ ہوا۔ تقریباً روزانہ رات باپ مجھے خواب میں نظر آتا تھا اور کہتا تھا کہ اب تم بھی زندہ نہیں رہو گے۔ 2-3 بار اس طرح ہوا کہ میں محلے سے باہر کھیتوں کی طرف نکل گیا تو مجھے اپنے پیچھے باپ کی یہ آواز سنائی دی کہ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، میں بڑی جلدی تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ یقین کرنا کہ یہ آواز بالکل حقیقی لگتی تھی۔ میں نے جتنی بار یہ آواز سنی میں نے رک کر اور پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اپنے باپ کو وہاں نہ پایا۔ پھر میرے اپنے سینے میں یا دماغ میں یہ کشمکش شروع ہو گئی کہ میں نے باپ کو قتل کر کے اچھا کیا۔ پھر خیال آتا کہ بہت برا کیا، میں تو پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ اگر آپ 2 دن اور مجھے نہ بلاتے تو میں خود ہی آپ کے پاس آ جاتا اور کہتا کہ مجھے پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دو۔ اس نے اپنی یہ کیفیت مکمل طور پر سنائی تھی۔ اسے میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، انسان کا خون ہضم نہیں ہو سکتا۔ عادی یا پیشہ ور قاتل بھی کسی کو قتل کر کے چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ جن حالات میں یہ لڑکا پیدا ہوا اور جوان ہوا تھا وہ ویسے بھی انسان کو نارمل ذہنی حالت میں نہیں رہنے دیتے۔ وہ اپنے باپ کو بچپن سے اسی محلے میں گھومتا پھرتا دیکھا کرتا تھا۔ اس کے دل میں آتی تھی کہ دوسرے بچوں کے باپوں کی طرح اس کا باپ بھی اس کے ساتھ پیار کرے، اس کے لیے چیزیں لایا کرے۔ پھر وہ اپنی ماں کو اکثر اداس یا آنسو بہاتے دیکھتا تھا۔ ان محرومیوں کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اس کا رد عمل یہی ہونا چاہیے تھا۔ میرے پاس آنے سے 2-3 دن پہلے اس کی ذہنی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس کا باپ جو پہلے اپنی قدرتی شکل و صورت میں سے خوابوں میں نظر آتا تھا وہ بڑی ڈراؤنی شکلوں میں نظر آنے لگا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ 2 راتیں وہ سویا ہی نہیں۔ گزشتہ رات وہ بے خوابی سے اتنا پریشان ہوا کہ آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر کھیتوں میں چلا گیا، لیکن وہاں اسے اپنا باپ مل گیا۔ باپ بڑی بھیانک شکل میں اسے ملا۔ آفتاب اتنا ڈرا کہ وہاں سے بھاگ آیا۔ جب وہ اپنے محلے میں داخل ہوا تو اسے راستے میں وہ کنواں نظر آ گیا جس میں اس نے اپنے باپ کی لاش پھینکی تھی۔ وہ کنویں کے پاس رک گیا۔ اس نے کنویں میں کود جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ کنویں کی طرف چل پڑا، لیکن کنویں کے اوپر ہوا میں معلق اسے اپنا باپ نظر آیا۔ اب باپ کی شکل و صورت قدرتی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے آفتاب سے کہا کہ آ جاؤ۔ آفتاب کے دل پر خوف طاری ہو گیا اور وہ وہاں سے تیز اپنے گھر آ گیا۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا، اس کے چہرے پر اداسی کی بجائے اب رونق سی آ گئی تھی، جیسے وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا ہو۔ میں بڑے اطمینان سے اس کی یہ ذہنی کیفیت سنتا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کا ذہن ہلکا پھلکا ہو جائے تو میں اس کا اقبال جرم سنوں۔ اقبالی بیان میں اس نے مجھے بتایا کہ اس کا شعور بیدار ہوا تو اپنی ماں کو اکیلا پایا۔ پہلے تو ماں اسے بتاتی رہی کہ اس کا باپ مر گیا، لیکن ایسی باتیں چھپائی نہیں جا سکتی۔ ایک روز ماں نے اسے بتا دیا کہ اس کا باپ کہاں ہے اور کیوں الگ رہتا ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ آفتاب کو ماموں نے پالا تھا۔ اسے یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ اس کا باپ اور اس کی ماں چند دن اکٹھے رہے تھے، پھر ان میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ گلباز کے قتل سے کچھ روز پہلے تک آفتاب کی ذہنی حالت یہ رہی کہ کبھی ماں کو علیحدگی کا قصوروار سمجھ لیتا اور کبھی باپ کو۔ لڑک پن میں آ کر وہ ضدی اور باغی سا ہو گیا، لیکن اس میں اچھی خاصی سرکشی پیدا ہو گئی۔ پھر اس کی محبت اس لڑکی کے ساتھ ہو گئی جس نے خودکشی کر لی تھی۔ لڑکی تو آفتاب کو بری طرح چاہتی تھی۔ دونوں کو پوری امید تھی کہ ان کی شادی ہو جائے گی، لیکن آفتاب نے ماں کے ساتھ بات کی تو اس نے جس طرح انکار کیا وہ پہلے سنایا جا چکا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی سنا چکا ہوں کہ ان کی شادی کیوں نہ ہو سکی۔ لڑکی کی خودکشی کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ آفتاب کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی،
بلکہ اس کی بڑی وجہ ایک اور تھی جو آفتاب نے مجھے بتائی۔ آفتاب نے اپنے بیان میں کہا کہ لڑکی کی خودکشی سے کچھ دن پہلے آفتاب نے اپنی ماں کو مجبور کرنا چاہا کہ وہ اس لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے اس کی ماں کے پاس جائے۔ ماں پھر بھی نہ مانی۔ آفتاب نے اسے دھمکی دی کہ اس کی شادی اس لڑکی کے ساتھ نہ ہوئی تو وہ گھر سے چلا جائے گا یا خودکشی کر لے گا۔ تب ماں نے اسے ایک ایسی بات بتائی جس نے آفتاب کو نہ زمین پر رہنے دیا نہ آسمان پر۔ ماں نے اسے بتایا کہ اس کے باپ کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تو پہلی رات ہی گلباز نے اسے کہا کہ میں نے رشتہ داروں کی مجبوری کے تحت تمہارے ساتھ شادی کی ہے۔ اس نے خودکشی کرنے والی لڑکی کی ماں کا نام لے کر کہا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، شادی ہو نہیں سکی تو کوئی بات نہیں، اس کی شادی جہاں کہیں بھی ہوگی ادھر پردہ مجھے ہی اپنا رفیق زندگی سمجھے گی۔ گلباز نے اسے یہ بھی کہا کہ اسے یہ صورت منظور ہے تو اس کے پاس رہے اور وہ اسے یعنی آفتاب کی ماں کو ہر طرح ہوش و مطمئن رکھے گا، لیکن اگر نہیں تو بے شک واپس چلی جائے۔ اس وقت اس عورت کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ بڑی خوبصورت نوجوان لڑکی تھی۔ آفتاب کی ماں گلباز کی منت سماجت کرتی رہی کہ اس لڑکی کو دل سے اتار دے، لیکن گلباز پر اپنی بیوی کی آہوزاری، منت سماجت اور محبت شفقت کا کچھ اثر نہ ہوا۔ آخر آفتاب کی ماں خودداری میں آ گئی۔ اس نے گلباز سے کہا کہ وہ اپنے گھر جا رہی ہے، لیکن تو ساری عمر آوارہ کتوں کی طرح گلیوں میں بھٹکتا پھرے گا، مرتے وقت تجھے کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ آفتاب بیٹا، میں تیری خوشی کے لیے اس ناپاک عورت کے پاؤں پڑھ کر بھی تجھے اس کی بیٹی کا رشتہ لے دوں گی، لیکن کون جانتا ہے کہ یہ لڑکی تیری بہن ہی ہو۔ اگر تجھے اعتبار نہیں آتا تو میں اسی محلے کی 2 بوڑھی عورتوں کو بلا کر کہوں گی کہ میرے بیٹے کو اصل حقیقت بتاؤ۔ جس لڑکی کو تو چاہتا ہے اس کا باپ تو حارش کا مارا ہوا کتا وہ ایک جگہ پڑا رہتا ہے اور سوائے مکھیوں کے کوئی اس کا ہمدرد نہیں ہوتا، وہ تو اپنی بیوی کا غلام ہے جیسے کسی کتابی ملکہ کے غلام ہوتے ہیں۔ اس انکشاف نے آفتاب کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ وہ نیم پاگل پن کی حالت میں لڑکی کی ماں کے پاس چلا گیا، اسے کہا کہ میرے ماموں نے تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، تم نے انکار کیوں کیا ہے؟ اس عورت نے آفتاب کی ماں کے خلاف اس طرح کی باتیں شروع کر دی کہ تمہاری ماں نے مجھے بدنام کر رکھا ہے۔ آفتاب نے اسے کہا کہ تمہاری خاطر میرے باپ نے میری ماں کی ساری زندگی تباہ کر دی ہے۔ اس بات پر آفتاب اور اس عورت میں ترش کلامی شروع ہو گئی۔ لڑکی دوسرے کمرے میں بیٹھی سن رہی تھی۔ آفتاب نے جب دیکھا کہ یہ عورت اس کی ماں کے خلاف ہی زہر اگلتی جا رہی ہے تو آفتاب نے اسے کہہ دیا کہ تم اپنی بیٹی مجھے اس لیے نہیں دیتی کہ اس لڑکی کی رگوں میں میرے باپ کا خون شامل ہے۔ یہ عورت بری طرح بھڑک اٹھی۔ اس نے بڑے غصے میں کہا کہ ہاں یہ گلباز کی بیٹی ہے، جا ساری دنیا کو سنا دے۔ تیری ماں اس قابل ہوتی تو گلباز اسے اس کے ماں باپ کے گھر نہ بٹھا دیتا۔ آفتاب نے اس عورت کو اور بھی بہت کچھ کہا تھا، اس عورت نے بھی جو منہ میں آیا کہہ ڈالا تھا۔ آفتاب وہاں سے نکل آیا۔ 2 روز بعد لڑکی کنویں میں کود گئی۔ آفتاب بالکل ہی پاگل ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اپنے باپ کو کیا سزا دے۔ اس قصبے میں ابھی سینما ہاؤس نہیں بنا تھا، تھوڑی دور شہر میں 2 سینما ہال تھے۔ یہاں کے لڑکے کبھی کبھی شہر جا کر فلم دیکھایا کرتے تھے۔ کوئی 1 سال پہلے آفتاب اپنے ان 2 دوستوں کے ساتھ شہر فلم دیکھنے گیا تھا۔ اس فلم میں ایک آدمی ایک عورت کو قتل کرتا دکھایا گیا تھا۔ اس نے اس عورت کو اس طرح قتل کیا تھا کہ ایک رومال کو تھوڑا سا مروڑا اور پیچھے سے عورت کے گلے میں رومال ڈال کر کس دیا اور عورت دم گھٹنے سے مر گئی۔ آفتاب کو قتل کا یہ طریقہ یاد آ گیا۔ اس کے پاس اس لڑکی کا دیا ہوا یہ ریشمی رومال تھا جس پر لڑکی نے اپنا خون اور اپنی انگلی کا نشان لگایا تھا۔ ایک رات آفتاب نے رومال لیا اور آدھی رات کے وقت گلباز کے دروازے پر دستک دی۔ اسے معلوم تھا کہ گلباز اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا ہے اور دستک دے کر آفتاب دروازے کے قریب دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ گلباز دروازہ کھول کر باہر آیا۔ وہ 1-2 قدم دروازے سے آگے ہوا۔ آفتاب نے رسی کی طرح مروڑا ہوا رومال پیچھے سے اس کے سر کے اوپر سے آگے کو پھینکا، بڑی تیزی سے اس کی گردن کے پیچھے گانٹھ دے دی اور پوری طاقت سے رومال کے دونوں سرے کھینچ لیے۔ یہ طاقت والا جوان تھا، رومال کھینچتا ہی گیا۔ گلباز تھوڑی دیر تڑپا، پھر اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ آفتاب نے اس کی نبض یا دل پر ہاتھ نہ رکھا، وہیں سے اسے کندھے پر اٹھایا۔ کنواں دور نہیں تھا، کنویں پر جا کر لاش کو کنویں میں پھینک دیا اور وہاں سے بڑی تیزی سے چلا گیا۔ ایک تو پہلے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، پھر اس نے قتل جیسا خوفناک جرم کیا۔ اس ذہنی کیفیت میں سے یاد ہی نہیں رہا کہ اس نے رومال گلباز کی گردن سے اتارا تھا یا نہیں، اگر اتارا تھا تو اپنے ہاتھ میں رکھا تھا یا نہیں۔ اگلے روز اس نے رومال کنویں کے چبوترے پر پڑا دیکھا، لیکن اب وہ رومال نہیں اٹھا سکتا تھا کیونکہ وہاں لوگ جمع ہو گئے تھے اور پولیس آ رہی تھی۔ آفتاب نے بڑے اطمینان سے مجسٹریٹ کے سامنے بھی دفعہ 164 کے تحت اقبالی بیان قلم بند کرا دیا۔ اس کے ماموں نے جو وکیل کیا وہ قابل آدمی تھا۔ اس نے آفتاب پر بہت زور دیا کہ وہ اقبالی بیان سے منحرف ہو جائے کیونکہ عینی شہادت تو ہے ہی نہیں اور باقی شہادت بھی کمزور ہے، لیکن آفتاب سیشن کورٹ میں بھی اپنے بیان سے منحرف نہ ہوا۔ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، میں نے تو مقدمہ بنانا ہی تھا۔ اسے سیشن کورٹ سے سزائے موت دی گئی، لیکن اپیل میں ہائی کورٹ نے سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔